Thank you so much. Uh, Assalamu alaikum, everyone. Welcome and thank you so much for being here. My name is Nabiha Ahmed, and it's my great pleasure to welcome you all to today's enriching session hosted by the Pakistani Students Association Coalition. A little bit about our coalition. We stand as a testament to the unity and vision of Pakistani students and Pakistani student associations across the United States. We are dedicated to fostering meaningful dialogue, intellectual growth, and celebrating our diverse cultural heritage. We are very excited and honored to have Jabran Nasser with us, a dynamic and influential figure in Pakistan's social political landscape. Jabran is known for his passionate involvement in youth-driven initiatives and staunch advocacy for social justice. He has become a leading voice amongst the younger generation in Pakistan. His commitment to fostering positive change and active participation in grassroots movements render him a unique and inspiring figure, relatable to many of us. As an independent candidate for Sindh's Provincial Assembly PS 110 Karachi, with a significant presence in Karachi's political scene, Jabran Nasser can provide unique insights into Pakistan's challenges and prospects as a nation. I hope this discussion can be an enlightening and motivating one for all of us. Joining Jabran, we have Abdullah Bhali, a Queen's College graduate with a major in political science and international law, and Shahzeb Naeem, a student at Syracuse University's Maxwell School, majoring in public administration. Shahzeb, with his background in public policy and having served in two recent governments, brings a unique perspective to today's discussion. Without further ado, over to you, Shahzeb. Assalamu alaikum, Jabran bhai. Hope you're well. It's a pleasure to have you here with us, and thank you, Nabiha, for that introduction. So just to start off, Jabran bhai, just to set some context, like I'm originally from Karachi. I'm currently here in the US as an international student. In 2013, I heard about your campaign. I have been voting for you since 2013. In the 2018 elections came, I also voted for you. And yesterday, my parents were telling me how it was raining very badly in Karachi. And just to start off with just that, like, as an independent candidate, how do you feel your manifesto is different from mainstream political parties? And how do you connect with the youth? And what gaps do you currently see that the youth is currently facing? First of all, Fiji, thank you for allowing me to join all you guys and represent the Pakistani students at large through your coalition. अगर सारे कंफर्टेबल होंगे तो मैं उसको उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स ही रखूंगा, बिकॉज सारे लोग इतने फरावानी से ना उर्दू भी नहीं बोल पाते कि मैं सिर्फ उर्दू में गुफ्तगू करूँ. मेरे मंशूर में जी, मेरे मैनिफेस्टो के अंदर जो एक मुनफरद बात है बाकी सबसे, बिकॉज मैंने एक बुनियादी मसले की शनाख्त की है अपने मंशूर के जरिए जो पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ है, और वो है नुमाइंदगी की कमी, रियल रिप्रेजेंटेशन की कमी. यहाँ पे हमने कुछ मसले जो हैं बहुत बड़ी बड़ी वसी वसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के सिंप्लीफाई किए हुए हैं. जैसे एक आम सादी सी बात है कि जी अगर आप कराची में कैंपेन कर रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर कंटोनमेंट के एरिया में कैंपेन कर रहे हैं, तो आप बड़े आराम से खड़े होकर कह सकते हैं कि जी पानी हमारा बहुत बड़ा मसला है. तो इसमें कोई नई इनोवेटिव बात नहीं है. हर दूसरा बंदा कम से कम मेरे हल्के से अगर खड़ा होगा तो मैं 2013 से सुन रहा हूँ कि वो पानी की इशू पे ही कैंपेन कर रहा है. और बीच में 3 बार इलेक्शन हो चुके, 2 आम इंतखाब, एक ज़िमनी इंतखाब, ये चौथा होने जा रहा है पिछले 10 साल में, और वही बात हो रही है. तो बजाय इसके कि हमको एक इशू मखसूस हाईलाइट करते और बोलते कि जी हम इस इशू को समझते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन का इशू हाईलाइट किया और एक ऐसी चीज सोची कि किसके जरिए पूरा का पूरा हल्का हर वक्त पूरे 5 साल ना सिर्फ अपने एमपीए से जुड़ा रहे, बल्कि रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर अपने एमपीए को अपडेटेड रखे कि इतने बड़े हल्के के अंदर आज किस मोहल्ले में किस किस्म का इशू प्रायोरिटी के ऊपर है. उसके लिए हमने मुतारिफ करवाई है आवाम की ऐप. मैं ये नहीं कहता कि ये पाकिस्तान का या दुनिया का बहुत ही कोई मुनफरद आइडिया है कि मोबाइल ऐप के जरिए डेमोक्रेसी या पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जा सकता, ये इश्यूज नहीं हाईलाइट किए जा सकते. बट अनफॉर्चुनेटली 2024 के इलेक्शन में मुझे कोई भी एमपीए या कोई भी एमएनए इस तरह का सोल्यूशन कंस्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर ऑफर करता नजर नहीं आया. अच्छा, ये सिर्फ हमने कोई ख्वाब नहीं दिखाया कि जी हम एक ऐप बनाएंगे, हम कोडिंग करेंगे, हम कोई कंपनी हायर करेंगे, तो इलेक्शन के बाद जब ये ऐप आ जाएगी तो वोटर्स को डाउनलोड कर सकेंगे और वोटर्स के जरिए जो है हम अपने मसले आगाह कर सकेंगे. इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे और सर्च करेंगे आवाम की ऐप,
تو الحمدللہ یہ ایپ لائیو ہو چکی ہے. The only thing which is left now کہ how can this app start actually addressing problems and issues, اور وہ چیز of course ہم نے چھوڑی ہے کہ اگر عوام ہمیں اپنے ووٹوں سے کامیاب بناتی ہے. تو ہم بنیادی طور پہ اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے یہ اختیار دے رہے ہیں تمام تر ووٹرز کو رجسٹرڈ ہے ہمارے حلقے میں کہ وہ جو مسئلہ ان کو درپیش آ رہا ہے، چاہے وہ یوٹیلیٹیز کا ہے، چاہے وہ سیوک کمیونٹیز کا ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، وہ اس کو اس ایپ کے ذریعے ہائی لائٹ کر سکیں، اپنے ایم پی اے کو آگاہ کر سکیں. اس کے لیے بھی لوگوں کی لٹریسی دیکھتے ہوئے اور ڈیجیٹل لٹریسی دیکھتے ہوئے ہم نے 4 آسان آپشن دیے ہیں کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے، ایک آڈیو میسج ریکارڈ کر کے، ایک تصویر کھینچ کے، یا لکھ کر. اور اس کے بعد پھر ہماری ٹیم کا ایک رسپانس ٹائم شروع ہو جائے گا آپ کی کمپلین کرنے کے بعد کہ جی اب ہم آپ کو اتنے سے اتنے گھنٹے کے اندر نہ صرف اس کمپلین کی اونرشپ لیں گے ایز این ایم پی اے آفس، بٹ اس کو سالو کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں گے. یقینی طور کے اوپر میں کراچی میں اور ویسے بھی اگر پاکستان میں بات کروں تو جو آپ کے گلی محلے کے مسئلے ہیں، ایمینٹیز کے مسئلے ہیں، سیوک ورکس کے مسئلے ہیں، یہ بلدیات کی ایشوز ہیں. تو یا تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ سالو کرتے ہیں یا یہ آپ کے میٹروپولیٹن کارپوریشن سالو کرتی ہے. اگر میں کراچی کی بات کروں گا تو کے ایم سی کہلاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بطور ایم پی اے ہمارا کام قانون سازی کا ہے، پالیسی سازی کا ہے، تو ہم وہ سب چھوڑ کے یہ چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سازی اور پالیسی سازی کے ساتھ آپ کے تمام تر مسائل کو سرپرستی دینا بھی، آپ کے تمام تر مسائل کو اونرشپ دینا بھی ایم پی اے کا کام ہوتا ہے. بیکاز اگر میں ایک مثال آپ کو یوں دوں کہ 2 مہینے میں 5 یا 6 دن سندھ اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے. اس 2 مہینے کے اندر جو 5-6 دن سیشن ہوتا ہے اس میں ایک رکن کو سندھ اسمبلی کے 15 یا 20 منٹ مل جائیں گے بات کرنے کے لیے. تو اگر مجھے ہر 2 مہینے 20 منٹ مل رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے سندھ اسمبلی میں، تو مجھے ایک سال میں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 1.25-2 گھنٹے ملے. اب یقینی طور پہ مجھے کوئی اس لیے ووٹ نہیں دے رہا کہ میں ایک سال میں 2 گھنٹے ان کے لیے تقریر کر لوں گا. تو مجھے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ سارا سال ہر محکمے کو لیتے ہوئے جو ذمہ دار ہے میں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا کہ میرے حلقے کے فلانا کام کیوں حل نہیں ہو رہے اور کیوں لوگ ان مشکلات کے اندر شکار ہیں. تو نہ صرف اس ایپ کے ذریعے ہمیں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم نے کون کون سا ایشو اٹھانا ہے، ہمیں جو ڈیٹا آ رہا ہوگا اس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ ہمارے حلقے میں سرکاری محکموں کی پرفارمنس کیا ہے. اور یہ اس لیے جاننا ضروری ہے جو کہ میرا حلقہ جو ہے، اگر میں یورپ کی بات کروں تو میں 5-6 شہروں کا چیف منسٹر یا گورنر بننے کا الیکشن لڑ رہا ہوں. میرے حلقے میں صرف رجسٹرڈ ووٹر 3,15,655 ہے. میرے حلقے میں ڈیفنس کے 8 فیزز آتے ہیں، کلفٹن کے 9 بلاکس آتے ہیں اور 18 کے قریب کالونیز آتی ہیں. اس کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے ان ٹرمز آف، اگر آپ انکم گروپس بات کریں بہت ڈائیورسٹی ہے، اگر آپ بات کریں ان ٹرمز آف ریٹ آف ڈیولپمنٹ اور اربنائزیشن ود ان دس کالونیز ود ان دس کانسٹیٹوئنسی. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈیفنس فیز 8 میں ایک بہت عالی شان قسم کے جو اپارٹمنٹ کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں، اگر ہم امار کی بات کر لیں ان کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ میرے حلقے میں ان کا ہے جو پنجاب کالونی یا دہلی کالونی میں رہتے ہیں، جو ایک اچھی ریزنیبل انداز کی کالونی ہے. اور اس سے بھی اگر میں کمپیئر کروں ایک بالکل ڈائیورس بیک گراؤنڈ، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہی مسئلہ مجھے نظر آتا ہے شاہ رسول کالونی کے اندر یا گزری کے اندر، جو کہ بالکل ایک کچی آبادی کی آپ کو شکل دکھاتی ہے جو آپ کے تصور کے اندر آتی ہے. تو یہ تو وہاں کے لوگ ہی ہمیں بتائیں گے. اچھا، اب نہ صرف یہ کہ لوگ ہمیں اپنے مسائل بتا رہے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بطور ایم پی اے جب بھی کوئی کام اسمبلی میں کریں ہم اس کا ایک سروے، ایک فیڈ بیک، ایک ڈسکشن اپنے حلقے کے ساتھ کر سکیں. تو اگر مجھے پتا ہے کہ آنے والے اسمبلی کے سیشن کے اوپر فلانا چیز ایجنڈے کے اوپر ہے جس کے اندر فلانا ایشو کے اوپر جو ہے قانون سازی یا کوئی امینڈمنٹ جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہے، وہ ہمارا بھی کوئی پرائیویٹ ممبر بل ہو سکتا ہے، وہ کسی اپوزیشن کے ممبر کا بھی ہو سکتا ہے، یا وہ گورنمنٹ بل بھی ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بطور ایم پی اے میں نے صرف اپنی ویلیوز کے حساب سے کھڑے ہو کے وہاں ووٹ نہیں کرنا. اگر میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ میں اپنے حلقے کو کانفیڈنس میں لوں اور ان کو اس پروسیس کا حصہ بناؤں کہ جی اگلے ہفتے جو ہے سندھ اسمبلی سیشن میں ہے، یہ تجویز آ رہی ہیں، یہ قوانین ہیں جو کہ ٹیبل کیے جائیں گے، میں آپ سے مشورہ اور رائے لینا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے کی عوام اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور ان کو پھر بریک ڈاؤن کر کے دکھانا کہ وہ قانون کیا ہے، تاکہ اس قانون کو سمجھ کے وہ اس حوالے سے اپنی رائے بھی دے سکیں، تاکہ اگین وہ ریئل ٹائم ریپرزنٹیشن کا سلسلہ کہ وہ شامل ہوں ہر فیصلے میں. اور ہو سکتا ہے کہیں کسی ایشو کے اوپر میری رائے میرے حلقے کی میجورٹی کی رائے سے مختلف ہو، تو مجھے اس کے اندر بھی ایز اے ریسپانسبل ریپرزینٹیٹیو اس حلقے کو آن بورڈ لینا ہے، کیونکہ فیصلے مسلط بھی نہیں کرنے. اچھا، یہ جو جز میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی دنیا کے اندر پہلی بار نہیں ہو رہا. ارجنٹینا میں یہ کانسیپٹ آیا تھا، ڈیموکریسی آئس کے نام سے ایک ایپ متعارف کرائی گئی تھی
اس کے بعد اس کو اسپین میں بھی ریپلیکیٹ کیا گیا، اور اس ایپ نے ایک طریقے سے اتنی دھوم مچائی ارجنٹینا کے اندر، جو کہ لوگ اتنا امپاور فیل کر رہے تھے جب ان کو پتا چلا کہ یار ہماری ڈائریکٹ نمائندگی جو ہے، ہماری ڈائریکٹ ریئل ٹائم ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ہو سکتی ہے، کہ جن لوگوں نے یہ ایپ متعارف کرائی تھی اس ایپ کی بیس کے اوپر پارٹی بنا کے دوسری اور پھر تیسری بڑی جماعت ارجنٹینا کے بن گئے، اور انہوں نے مجبور کیا گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کے اندر۔ یہ لیسنس باقی دنیا میں آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تو ڈیجیٹل لٹریسی پاکستان کا بہت بڑا ہیو ہے، ایز اپوز ٹو لٹریسی جو کہ ہیو ناٹ ہے۔ تو ڈیجیٹل لٹریسی کو استعمال کرتے ہوئے، اور ہم نے جب اس ایپ کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا اپنے حلقے میں، تو ہماری سب سے جو انیشل کارنر میٹنگز ہوئی ہیں وہ ہمارے حلقے کے کچھ ایسے چرچز میں ہوئی ہیں جو بہت لو انکم گروپ سے کانگریگیشن اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ وہاں گھر گھر میں ایک ایک بچہ اس کے بارے میں سن کے ایکسائٹیڈ تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے چلتی ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی منشور تھا، ریئل ٹائم ریپرزنٹیشن دینا، حلقے کو اپنے ایم پی اے سے جوڑے رکھنا، ایم پی اے کو اپنے حلقے سے جوڑے رکھنا، ان کے تمام تر مسائل پہ ایز اینڈ وین دے آر ڈیولپنگ ان کو پرائیورٹی دینا، ان کو سرپرستی دینا، اس کو ہم نے متعارف کرایا ہے۔ اربن فلڈنگ ایک جز ہے، اربن فلڈنگ کے اوپر آپ کیمپین کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شہر کی 5 سال کی نمائندگی کروں گا، اور نہ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایسے حل ہو جائے گا۔ ایک ان پلانڈ اور ایک بے ہمدم طریقے سے یہ شہر بڑا ہے، صرف اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ 64%، اور وہ بھی کم ہو گیا ہے کہ یہ پلانڈ کنسٹرکشن ہے، باقی سب تو ان پلانڈ کنسٹرکشن ہے جو الگ الگ ٹائم پہ شہر میں اسپرنگ اپ ہوئی ہے اور پھر اس کو ریگولرائز کیا گیا ہے۔ تو یہ شہر جس طرح سے کنیکٹڈ ہے ان ٹرمز آف سینیٹیشن کی بات کر لیں یا سیوریج کی بات کر لیں، یا سبربس کی بات کر لیں اور ڈاؤن ٹاؤن کی بات کر لیں۔ کراچی میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈاؤن ٹاؤن کہاں شروع ہوا، سبربس کہاں ختم ہوئے، سب مکس ہی ہے جس طریقے سے یہ شہر بنا ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ تو زیادہ بڑا مسئلہ میرے خیال میں کراچی کی نمائندگی کا ہے، ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے عوام کی آپ کے ذریعے۔ تھینک یو سو مچ جبران بھائی، دیٹ واز اے ویری ڈیٹیلڈ رسپانس۔ تو اگر ہم ایپ کی بات کریں، اینڈ بفور آئی گیو دا کوشچنس ٹو عبداللہ، تو ایپ کے حوالے سے مجھے پوچھنا تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ دس ایپ ول میک انسٹیٹیوٹس مور اکاؤنٹیبل، اکاؤنٹیبلٹی آئے گی۔ اب مین مسئلہ فار ایگزامپل کراچی میں جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے، people come into power but then they are so brought down by the system itself۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو پاور میں آ گیا ہوں لیکن انسٹیٹیوٹس are not letting me do anything۔ تو آپ وہ اکاؤنٹیبلٹی، لیٹ سے ہمیں پتہ ہے کہ ایکس وائی زی انسٹیٹیوٹ از بینگ پرابلمٹک، ڈی ایم سی مسئلے کر رہی ہے، کے ایم سی مسئلے کر رہی ہے، اور بیوروکریسی بھی مطلب اٹس ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل۔ تو وہ اکاؤنٹیبلٹی ہم انسٹیٹیوٹس میں کیسے لا سکتے ہیں، اینڈ واٹ رول کین دا یوتھ پلے کہ وہ اکاؤنٹیبل کرے ان انسٹیٹیوٹس کو؟ Because honestly at this point I feel like the diaspora as well as Pakistani youth people in Karachi بہت disillusionment آ گئی ہے۔ دیکھیے ڈسلوژنمنٹ کی تو بہت ساری اور وجوہات ہیں، اور اس کے اوپر بھی میں بالکل آنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کھل کے سوال کریں۔ آپ اگر میرے کسی سیاسی حریف کے بارے میں بھی یا مخالف جماعت کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہتے تو کھل کے کریں، یہ نہیں کہ آپ چونکہ میرا مجھے پینل ڈسکشن کو بلایا ہوا ہے تو آپ وہ ڈسکشن نہ کریں۔ وی کین ٹاک اباؤٹ دی لارجر پولیٹیکل اسپیکٹرم اینڈ وی شوڈ اوپنلی اینڈ آل آنیسٹلی۔ دیکھیے مجھ سے تو کل کائنات نہیں ہے، نہ میرے الیکشن سے پورے پاکستان کی تقدیر لکھی جانی ہے۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اکثر ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم بعد میں ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ میں مسئلوں کو سرپرستی دینے کی بات کر رہا ہوں، میں مسئلوں کو لے کے پریشر ڈالنے کی بات حکومت پہ کر رہا ہوں، ایز این انڈیپینڈنٹ، ایز somebody who's most likely to join the opposition in Sindh, given the fact that my policies and how I want to see the city governed is opposed to how People's Party does its affairs in Sindh۔ اور پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس بار سی ایم جو ہے دوبارہ سے انہیں کا آئے گا، بیکاز تمام تر باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سندھ کے اندر اس طرح سے دلچسپی نہیں لیتی۔ گوٹکی میں ایک یا دادو میں 2 جلسے کرنے سے 5 سال کے اندر آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ پورے سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں یا سندھ میں آپ نے ایک پریزنس جما لی ہے۔ تو چونکہ ایک فری رن ملا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو، تو دے گیٹ ٹو ڈو اٹ وداؤٹ اینی کمپٹیشن۔ بٹ دیکھیے مجھے اگر حکومت کے فلور کے اوپر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پریشر ڈالنا ہے یا اکاؤنٹیبل کرنا ہے کسی وزیر کو صوبائی یا کسی محکمے کو، کسی اتھارٹی کو، تو کتنا ہی اچھا ہوگا اگر میرے پاس اس محکمے کی یا اس منسٹری کی کارکردگی ایک ایپ کی شکل کے اندر ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے اور میرے پاس ڈیٹا رجسٹر ہوا ہے۔ میں صرف ہوائی فضائی باتیں نہیں کر رہا، میں یہ باتیں نہیں کر رہا کہ دیکھیے آج آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی 500 بندہ سڑک روک کے میرے حلقے میں احتجاج کر رہا ہے۔ دس از اے ویری اسٹرینج وے آف ریپرزینٹنگ کہ جی کیا چاہتا ہے حلقہ۔
اور آپ نے اتنا ہی کیوں مجبور کرنا ہے کہ ہلکے کے لوگ سارے کام چھوڑ کے سڑک بند کر کے بیٹھ جائیں تو آپ مسئلہ اتنا ہائی لائٹ کر لیں. وہ گھر بیٹھے شکایت بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے اس کو کوانٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں. تو ایک تو آپ کے پاس فلور ہوتا ہے اسمبلی کا, اور ہمارے یہاں ایون تو لوکل گورنمنٹس آ گئی ہیں, بٹ آپ کو شاید یہ نہیں پتا ایک پروویژن ایگزسٹ کرتی رہی ہے سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے, کہ ہم نے جان بوجھ کے لوکل گورنمنٹس کا نظام بہت زیادہ محدود کر دیا سندھ کے اندر, چونکہ کراچی جیسے بڑے شہروں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتتے نہیں تھے بلدیاتی سطح کے اوپر. تو 2013 کے اندر اور 15 کے اندر آپ نے امینڈمنٹس کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر سندھ میں, جس میں تمام تر جو مین کام بلدیات سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے کہ ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا, سیوریج کا نظام ہو گیا, پانی کا نظام ہو گیا, یہ سب آپ نے بلدیات سے لے لیے اور آپ نے بورڈز بنا دیے آٹونومس, جو کہ صوبائی سطح کے اوپر لوکل باڈی منسٹری چلاتی تھی, اور وہاں سے آپ لوگوں نے میئر آفس جو ہے پروونشل لیول سے چلانا شروع کر دیا. اب آپ نے 2021 میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تھوڑی بہت تبدیلی کی, اور آپ نے کہا کہ چلو جی ہم نے جو یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا ہے جو یہ سارا صفائی سینیٹیشن کا کام کرتا ہے, اب اس کا چیئرمین جو ہے وہ شہر کا میئر ہوگا. تو دیکھو نا, میئر کے اندر آ گئی. آج کل یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, کسی عام آدمی کو اگر سمجھانا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ تمام تر جو پروونشل بورڈز بنائے تھے یہ ہم نے میئرس کے اندر دے دیے ہیں, اب تو میئرز امپاور ہو گئے ہیں. اس میں بھی بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے مینیجنگ بورڈ تو دے دیا میئر کو, بٹ آپ نے ان تمام تر بورڈز کے اندر یہ تمام تر بلدیاتی کام کر رہے ہیں یہ محکمے, اس میں آپ نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے, اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ آپ نے بنایا ہے منسٹر لوکل باڈیز. اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان بورڈز کا بجٹ کیا ہوگا, اور ان بورڈز کا بجٹ ہر 6 مہینے اپروو کرنا ہے. تو اگر منسٹر صاحب کوئی چیز اپروو نہ کریں تو میئر صاحب اس کو امپلیمنٹ گراؤنڈ پہ نہیں کر سکتے. اور یہ ڈائریکٹ نفی ہے آئین کی اس شک کی جو کہ کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو فائنینشیل اٹانومی دینی ہے, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دینی ہے, اور لیجسلیٹو اٹانومی دینی ہے. تو جس اٹانومی کی بات آئین میں کی جاتی ہے اور جمہوریت کی روح کے مطابق اس قسم کی اٹانومی دینی چاہیے بلدیات کو, وہ نہیں دی گئی. ابھی تک صوبے سے اور صوبائی منسٹری کے ذریعے ہی شہر چلائے جا رہے ہیں. تو یہ اسمبلی کا فلور بڑا امپورٹنٹ ہے, ایون بلدیات کے ایشو ریز کرنے کے لیے, ناٹ صرف پالیسی ایشو ریز کرنے کے لیے, بٹ ایون بلدیات کے ایشو ریز کرنے کے لیے. سیکنڈ آف کورس آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اگر منسٹر صاحب توجہ نہیں دے رہے, آپ میڈیا پاور استعمال کرتے ہیں. دیٹ فلور آف دی اسمبلی گوز ہینڈ ان ہینڈ ود دی میڈیا وین یو وانٹ ٹو کریٹ پریشر فار دی گورنمنٹ ٹو ڈیلیور, اینڈ وین دیٹ ڈز ناٹ ورک آؤٹ تو آف کورس آپ کے پاس عدالتیں ہیں. میں اپنے حلقے کے لیے اور میرے حلقے کی عوام اپنے لیے خود کے لیے بہت سارے ایسے کام ہیں جو عدالت جا کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز فائل کر کے ہم نے اپنے لیے آسان بنائے ہیں. چاہے وہ ڈی ایچ اے کلفٹن کے اندر ٹینکرز کا مسئلہ ہو کہ ٹینکر کے ذریعے ہمیں پانی دیا جاتا ہے, لائنوں کے اندر پانی نہیں دیا جاتا اور ہم سے ڈبل چارجنگ کی جاتی ہے, ہم لائنوں کے پیسے الگ دیتے ہیں, ہم ٹینکروں کے پیسے الگ دیتے ہیں. 1.5 سال سے اس سے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ پٹیشن کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کا ریلیف لینے کے لیے. یا چاہے وہ نہ صرف ہمارے اس حلقے کی کوسٹ لائن کی بلکہ پورے شہر کی کوسٹ لائن کی اور ایکالوجی کا اور ماحولیات کا سوال ہو, کہ اگر ہم بات کریں ہمارے مینگرووز جو ہماری کوسٹ لائن کو ایک ڈیفینس لائن دیتے ہیں, بیکاز ہائی ٹائڈ بہت ہے کراچی میں. یہ دبئی کی طرح ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے کہ آپ پانی میں جائیں گے اور پام بنا دیں گے, یہاں بہت زور سے ایروژن ہوتی ہے اور ان لینڈ ایروژن ہوتی ہے سی واٹر کی. تو یہ ہمارے مینگرووز کاٹ رہے تھے. اس میں کبھی مشرف صاحب کو چاہیے خواہش تھی کہ بدو بنڈل پہ کمرشل کام ہو, کبھی پیپلز پارٹی نے ملک ریاض کے تحت 2013 میں کام کرنا چاہا, پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی ان کو بھی کسی نے کراچی سے مشورہ دیا تو انہوں نے پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی. اور تمام تر لوگ یہ بھول گئے کہ یار انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ ورلڈ وائز انٹرنیشنلی ایک پروٹیکٹڈ جگہ ہے. میں خود حیران تھا کہ یہ کیسے کر رہی ہے بار بار حکومتیں کہ انٹرنیشنل وائلیشنز اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ایک کے بعد ایک. ہمیں پتہ چلا ریسرچ کر کے کہ بڑے طریقے سے یہ بہت سال پہلے کاروائی ڈالی گئی کہ جب پروٹیکٹڈ فارسٹ ڈکلیئر کیے گئے انڈس ڈیلٹا کے, تو بجائے اس کے کہ آپ آئلینڈس کے نام لکھتے آپ نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ لکھ دیے. اور جب ہم نے ان لانگیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز کو لے کے نقشہ بنوایا اوشنوگرافر سے جو ایکسپرٹس اس فیلڈ کے, تو پتہ چلا کہ بڑا ڈیلیبریٹلی نقشہ ایسے بنایا گیا کہ بدو اینڈ بنڈل آئلینڈ ڈو ناٹ فال ود ان دیٹ. So they were never given that protection. We went to court and it was of February of 2022 that on the High Court's order in our petition, the Sindh government was finally forced to declare Bundu and Buddu Island as protected islands. تو 2022 میں جا کے یہ کام ہوا, جبکہ ہمیں لگ رہا تھا یہ کام تو دہائیوں پہلے ہو گیا. تو ہم عدالتیں بھی استعمال کرتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ بند ہے, ابھی بھی غنیمت ہے کہ چل رہا ہے اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, بٹ اس کے لیے بھی ہم ایونچولی عدالتیں گئے بیکاز حکومت تو اٹینشن نہیں پے کر رہی تھی. تو آپ نے تو ریپرزنٹیشن کرنی ہے اور آپ نے سارے ایوینیوز استعمال کرنے ہیں. ابھی آپ یہ بارشوں کی بات کر رہے تھے, آئی ہیو جب 2020 کے اندر اربن فلڈنگ ہوئی تھی اور ابھی بھی اس وقت بہت بری حالت ہے, نا ہوپ کہ آج بارش نہ ہو اور یہ سچویشن بہتر ہو,
ورنہ ہمیں دوبارہ فیلڈ میں جانا پڑے گا کیمپین مؤخر کر کے جو بھی تھوڑے بہت دن رہ گئے. آئی ایز اے کینڈیڈیٹ ہیو ناٹ میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ جی میں تو الیکٹڈ نہیں تو میں کام کیوں کروں. بارش ہوئی سڑکیں میں یہ ہلکا ڈوبا, ہم نے تب پرائیویٹ وینچر کے ذریعے کام کیا. کووڈ میں لاک ڈاؤن آیا, یہاں جتنی کالونیز میں اتنے ڈیلی ویج ارنر سے اتنے متاثرہ خاندان تھے, ہم نے ان کی اونرشپ لی. یہاں کھیلوں کی بات ہوئی تو یہاں پہ فٹ بال کلب سے ہم نے یہاں کے گراؤنڈز بچانے کے لیے ایک بہت میس سطح کا فٹ بال ٹورنامنٹ کروایا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ایز این آڈینس, جس کی وجہ سے لوکل جو کاؤنسلر سے پیپلز پارٹی کے وہ مجبور ہو گئے کہ جن گراؤنڈس کو کاٹ کاٹ کے وہ بلڈنگیں بنا رہے تھے اور اس چکر میں تھے وہ گراؤنڈس کو رینوویٹ کرنے لگ گئے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کیسے وہ چیز پاپولر ہو گئی عوام کے اندر. تو آپ ہیلدی کمپٹیشن بھی پروموٹ کرتے ہیں, یو ڈو دیز لٹل کائنڈ آف تھنگس جس سے وہ ہو. اور پھر باقی آف کورس دیکھیں بہت ساری چیزیں جو روز مرہ کی زندگی میں شاید کلفٹن ڈیفینس کے رہنے والوں کو نہ امپیکٹ کر رہی ہوں, مگر وہ سندھ کے مسائل ہیں, وہ صوبے کے مسائل ہیں. وہ بے شک منیمم ویج کا ایشو ہو, اس صوبے کے اندر ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ہم نے ایک کمیشن بنوایا سندھ ہائی کورٹ سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا, اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت اسپیشلی جو ورکرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کا جو بھی گریجویٹی ہوتی ہے, بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے والے سے اور ویج کے مسئلے ہوتے ہیں اس کے والے سے ایک ترتیب دی جائے. تو لیبر انسپیکٹر بھی ہوتا ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے لیبر منسٹری کے اندر. انہوں نے رپورٹ جمع کرائی سندھ میں, یہ میں بات کر رہا ہوں سن 2020 کی. تقریباً 8,000 سے زائد انڈسٹریز جو ہیں ہمارے اس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور رپورٹ ہائی کورٹ کے اندر آتی ہے کہ اتنے سالوں میں پورے سندھ میں آج تک منیمم ویج کے حوالے سے ایک بھی کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرائی گئی. اس کا مطلب ہے جو لیبر انسپیکٹر ہے وہ جس بھی کمپنی کے دروازے پہ جاتا تھا وہ باہر سے واپس آ جاتا تھا, وہیں سے باہر سے خرچی پکڑ کے. تو یہ مجھے بتائیے کہ میرے حلقے کے اندر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ لٹرلی گارڈز کی نوکری کر رہے ہیں, ڈرائیورز کی نوکری کر رہے ہیں, سینیٹیشن ورکرز کی نوکری کر رہے ہیں, کہیں لیبر کی نوکری کر رہے ہیں, ان کو ان کی منیمم ویج تک نہیں گارنٹی کی جا رہی, وہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹرز کے ذریعے امپلائڈ ہے. ان ایشوز کے اوپر بھی آپ نے بات کرنی ہے. ہماری چھوٹی بچیاں جو چائلڈ میرج کے ذریعے گروم کی جا رہی ہیں یا بعد میں سیکشولی ایکسپلائٹ کی جا رہی ہیں, یا ان کے ٹریفکنگ کے ایشوز ہیں. خاص طور پہ کراچی سے بچیوں کو لے جایا جاتا ہے دوسرے شہروں میں, دوسرے صوبوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے. وہ ہمارا ایک مسئلہ ہے جو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, جو شاید کلفٹن اور ڈیفینس کی مخصوص عوام کا مسئلہ نہ ہو, بٹ صوبے کی سطح کے اوپر آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو وہ پھر آف کورس ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں, جن ایشوز کے اوپر آپ کو ایز این ایم پی بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے حلقے کی عوام بھی اس کو اپنا مسئلہ سمجھے, ان کو آپ حساس بھی کریں اس حوالے سے. اور اس میں ایک اور بات دیکھیے, آپ پھر دوبارہ سے کہیں گے جوران آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ آنسر دیا, ایز اے ماڈریٹر آپ جب چاہیں پلیز مجھے انٹرپٹ کریں. I don't want to just go on and نہیں آپ کی باتیں آئی تھنک ویری امپورٹنٹ فار دی آڈینس ٹو آلسو انڈرسٹینڈ. بٹ ڈسلوژنمنٹ کی بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کر لیں. I think, Abdullah, you have the second set of questions. Please go. All right. Okay. Thank you so much, Brother Gibran. That was very enlightening discussion. I actually thought you actually provided a lot more insight about the Karachi than I actually knew. Granted, my family comes from northern Punjab in Kashmir, so we don't have as much connection with Karachi, but I was surprised that you had this much experience within also the political framework as well. تو میرا سوال تھا کہ اس زمانے میں جو ہم رہتے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل ایج ہے. میرا سوال ہے کہ کیا ٹیکنالوجی نے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے کام کو کبھی مدد کیا ہے, اور کیسے اگر کیا ہے تو کس طرح کیا ہے, اور اگر کوئی مثال ہے تو اس آپ کے کام کو کبھی روکا ہے یا کبھی نہیں کیا؟ دیکھیے میرے کام کو ویسے روکا گیا ہے حکومتی سطح کے اوپر, بیوروکریٹک سطح کے اوپر, مگر ٹیکنالوجی نے تمہارے کام کو بڑا آسان فرمایا ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا. کووڈ کے لاک ڈاؤن کے اندر بہت بڑا ایشو تھا کہ لوگوں کو گھر کی دہلیز کے اوپر آپ نے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, بیکاز یہ کوئی سیلاب کی طرح کی آفت نہیں تھی کہ تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور راشن ریلیف کر لیں, بیکاز کووڈ میں آپ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے دور رکھنا ہے. پروٹوکول بڑے سنجیدہ قسم کے تھے, اور یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جی اگر لاک ڈاؤن 1 مہینے کا ہوا, 1.5 مہینے کا ہوا, تو جو آپ ایک راشن کا تھیلا دیں گے وہ تو 10 دن میں ختم ہو جائے گا. ہاؤ یو گونا فیڈ دیٹ فیملی اگین, ہاؤ یو گونا انشور دیٹ یو گونا ریچ آؤٹ ٹو دیٹ اگین. ایک این جی او نے یہاں پہ کراچی میں ایک ایپ ریلیز کی, جس ایپ کو پھر سندھ حکومت نے اڈاپٹ کیا, اور اس ایپ کا نام رکھ دیا گیا سندھ ریلیف ایپ. اور تمام اداروں کو کہا گیا کہ اس ایپ کے ذریعے جا کے آپ لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کریں. اور اس کا فنکشن یہ تھا کہ ونس یو آر ڈراپنگ دا راشن ٹو اینی آف دی افیکٹیوز, ان کے گھر کے اوپر عوام کے شناختی کارڈ کی تصویر میں ان کا ڈیٹا انٹر کریں,
and drop a Google pin, a location pin, a geo tag کہ یہ ان کا گھر کا لوکیشن ہے, تاکہ سیکنڈ ٹائم راؤنڈ کسی اور NGO نے بھی اگر اس علاقے میں کرنا ہو ڈونیٹ, تو ان کو پتا ہو کہ یار اس بندے کے شناختی کارڈ کے اوپر اس کو اتنے دن پہلے راشن مل چکا ہے. So I don't have to get back to him within that 10-day period. And after 10 days, if I have to get them, the geolocation will tell me where his house is. ہم نے تقریباً 5,500 خاندان اپنے حلقے کے اندر اسی طریقے سے جیو ٹیگ کیے آن دیئر ڈور اسٹیپس. دا فرسٹ ٹائم وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. ہمیں نہ صرف اپنے رائڈرز ہائر کرنے تھے, ہمیں لوکل سطح کے اوپر گلی محلے سے جو واقف بچے تھے ان کو, اور وہ بھی ایسے جن کو کووڈ نہ ہو, اور پھر ان کو اپنا سارا کٹ شٹ پہنا کے ان کی کووڈ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ان کو ٹیم میں انوالو کر کے وہ جا کے ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے ایڈریسز ہر جگہ کے اوپر یہ ڈراپ کرواتے تھے. تو جب ہم نے وہ پہلا راؤنڈ کر لیا ایک بار ان 5,500 خاندانوں کے ساتھ, اور سیکنڈ ٹائم ہم ڈیلیور کرنے گئے, تو ہمیں اس مقامی سطح کے اوپر وہ ٹیم انگیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. دا ایپ اٹ سیلف لیڈ مائی رائڈرز, اور ایون سیکنڈ راؤنڈ میں تو کچھ نئے رائڈرز ہیں ہمارے پاس جو بڑا کمفرٹیبلی اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے ان لوکیشن سے پہنچے, تنگ تنگ گلیوں میں ان کالونیز کی, ان بڑی ہیویلی ڈینسلی پاپولیٹڈ کالونیز کی, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کام کیا. تو ہمیں تو ٹیکنالوجی نے دکھایا کہ کیسے یہ چیز ان ٹرمز آف اگر آپ آن گراؤنڈ ریلیف کی بات کریں تو ممکن ہوتی ہے. دوسرا, آپ کو ٹیکنالوجی اس وقت پورے پاکستان کے اندر دکھا رہی ہے کہ جمہوریت کیا ہے, عوام کی امنگیں کیا ہیں, اور عوام کی رائے کیا ہے. میں اگر میکرو سطح کے اوپر بات کروں اپنے حلقے سے نکل کے, اور اگر میں بات کروں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی, تو آپ مجھے بتائیے ایسی کون سی تکلیف ہے جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ اسٹیبلشمنٹ کو یا ملک کے مقتدر حلقوں کو پہنچا رہی ہے کہ آپ ہر 10 دن کے بعد یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ملک کا پورا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا جائے, سوشل میڈیا کی ایکسیس روک دی جائے. یہ جو فری فلو آف انفارمیشن ہے, یہ جمہوریت کی سب سے بڑی علامت ہے. یقینی طور میں اس میں ہمیں بہت بڑا خطرہ پاپولیزم ہے, اس میں ہمیں بہت بڑا خطرہ فیک نیوز ہے, اس میں بہت بڑا خطرہ پروپیگنڈا ہے. بٹ جب آپ 24 کروڑ کے ملک کی بات کریں گے تو یہ انہیرنٹ ہے. 24 کروڑ ملک تمام لوگ, تمام عوام جو ہے وہ ایک قاعدے قانون کے تحت نہیں چل سکتے. یہ تو پھر آپ کو فیکٹ چیکنگ کا نظام بنانا پڑے گا, اس میں پھر آپ کو دوسری قانون سازی اور پالیسی سازی کرنی پڑے گی. بٹ اوور آل بائی اینڈ لارج جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے, جو ان کو حقائق نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. بٹ آپ کو پتا ہے یار کہ یہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہو گیا ہے, سیاست سے ووٹر ڈائریکٹ ہو گیا ہے. جو مڈل مین کا کانسیپٹ ہے سیاست کے اندر بھی, دیکھیں میں بھی اگر آج جا کے کسی محلے کے اندر کام کرنا چاہوں گا نا, تو ڈھونڈوں گا یار اس محلے کے چیزہ سرگرم لوگ کون ہیں. تو کسی برادری کا کوئی بڑا نمائندہ آ جائے گا, یا وہاں کسی پارٹی کا کوئی پرانا ورکر آ جائے گا. اچھا, جو بھی انسان آتا ہے وہ اپنا باعث لے کے آتا ہے, وہ کتنا بھی اچھا انسان ہوگا, وہ ضروری نہیں کہ گلی کے اندر اگر 500 گھر ہیں تو 500 کے 500 کی نمائندگی کر رہا ہے. ان میں سے یقینی ایسے 50 خاندان ہوں گے جو اس کو بھی نہیں اچھے لگتے ہوں گے, تو ان کی نمائندگی نہیں کر پائے گا. تو ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے, یا ہیش ٹیگ کیا کرتا ہے, یا آپ کا ٹویٹر ہینڈل کیا کرتا ہے, کہ ووٹر کو ڈائریکٹلی آپ سے جوڑ دیتا ہے. وہ گھر بیٹھے ڈائریکٹلی آپ سے متوجہ ہو جاتا ہے, اپنی بات پہنچا دیتا ہے. اور یہ جو ڈائریکٹ ایکسیس ہے, انفلٹرڈ ایکسیس ہے انفارمیشن کا, جو کہ جمہوریت کی علامت ہے, اسی سے ڈر کے, اسی سے خوفزدہ ہو کے بار بار ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہیمپر کیا جائے, اس کو روکا کیا جائے. اگر یہ انٹرنیٹ بند ہو کے نہ ہو تو اس طرح کے قوانین لے کے آئے جائیں, جس طرح پیکا کے تحت, یا ابھی ریسنٹلی جیسے مجھے FIA سے نوٹس آیا کہ جی آپ تو سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑا ملیشیس پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جبران ناصر صاحب آپ پیش ہو ہمارے سامنے. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹویٹر کو استعمال کر کے, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بطور وکیل سپریم کورٹ کے جو پرابلمٹک فیصلے ہیں, کنٹروورشل فیصلے ہیں, ان کو قانون اور آئین کی روشنی میں ہی ڈسکس کر کے عوام تک پہنچا رہے تھے. تو ہمیں اور باقی صحافیوں کو یہ نوٹس دے کے انٹیمیڈیٹ کیا گیا. تو دیکھیں, جو لوگ کنٹرول آف انفارمیشن چاہتے ہیں اس ملک میں, وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی سے بھاگیں گے اور فرار اختیار کریں گے. اسی لیے بھی جو میں ایپ کی بات کر رہا ہوں, اس ایپ کو کوئی اور بڑی پولیٹیکل پارٹی کنسٹیٹوئنسی کی سطح کے اوپر اونرشپ نہیں دینا چاہے گی, بیکاز یہ فری فلو آف انفارمیشن ڈائریکٹلی عوام کو امپاور کر دے گا اور بیچ میں سے مڈل مین نکال دے گا. اینڈ یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی ہیں کہ ہوں. اسی لیے انفارچونیٹلی جتنی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں آتی ہیں, ان کا اسٹرکچر ایک پیرامڈ فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ خود بھی لوکل باڈی سسٹم امپاور نہیں کرتی, بیکاز دیٹ وڈ لیڈ ٹو انٹروڈیوسنگ مور لیڈرز ود ان دا پولیٹیکل اسپیکٹرم آف پاکستان اینڈ ڈیموکریٹائزیشن ود ان پارٹیز ایز ویل. تو اٹ از انفارچونیٹ, بٹ یس ٹیکنالوجی کے بڑے ایڈوانٹیج ہیں. اینڈ ان 2024 when an 8-year-old of my constituency can have a TikTok page with a following of 50,000 people, why does he need his dad to come home and solve the گلی محلے کے مسئلے؟ وہی بچہ جو ٹک ٹاک چلا رہا ہے, وہ موبائل ایپ استعمال کرتے ہوئے اپنے MP کو کیوں نہیں بتا سکتا گلی محلے کے مسئلے کیا ہیں؟ تھینک یو برادر جبران. اس کے علاوہ ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ
آپ نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ پاپولیشن کو ڈائریکٹلی کو انفلوئنس کرے گا اور کی جائے گا اس مستقبل میں. اور جو پاکستان کے جوان ہیں، یوتھ ہیں، جو ڈایاسپورا میں ہیں یا واپس جا رہے ہیں یا پاکستان میں ابھی رہتے ہیں، جو آپ کو سن کے امید رکھتے ہیں کہ ہم بھی ملک کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں ان کو حمایت دینے لیے؟ اچھا، میرا جو شرف حاصل ہوا ہے، آپ لوگ تو شاید اس والے سے شاید جونیئر بیچ ہیں. بٹوین 2015 اینڈ 2017 I believe I've spoken at 28 universities and colleges in the US, or around 32. I always get confused. And in as many cities. اور جو اس وقت آپ کی پاک سوک وغیرہ تھیں، اینڈ دا ریزن مجھے اس وقت یہ پاکستان کولیشن سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے، چونکہ جو اس وقت چیدہ چیدہ لوگ تھے، ہارورڈ سے، ییل سے، براؤن سے، آل دا وے ٹو سٹینفورڈ، وہاں پہ ویسٹ کوسٹ میں ہم چلے جائیں، میں ان پاک سوک سے ہی کہتا تھا یار کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ لوگ ایک نیشن وائڈ الائنس ہو اور آپ لوگ تمام لوگ ایک پیج پہ آ جائیں. تو پھر ہیپی ٹو سی کہ کولیشن بن رہی ہے، اینڈ پاک سوکس اراؤنڈ نارتھ امریکہ آر یونائٹنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو ہیو اے کامن پلیٹ فارم. دو طرح کی آڈینس سے میں مخاطب ہوں، ایک یا تین طرح کی آڈینس سے سمجھ لیجیے. ایک وہ جو کہ اس وقت سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس ہیں، جنہوں نے اسکولنگ ہی امریکہ میں کی ہے، جن کا ایلیمنٹری ہی امریکہ کے اندر ہوا تھا اور وہ اسی کلچر کے اندر بڑے ہیں، دے فیل فار مور انٹیگریٹڈ ان دی امریکن سوسائٹی، اور وہیں پہ اب بڑے ہو رہے ہیں مگر پاکستانی اوریجن ہے، پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے. سیکنڈ وہ ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے اور وہیں کے اوپر اب اپنا مستقبل بنائیں گے یا بنانا چاہتی ہیں، بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور کچھ وقت وہاں پہ گزارنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا کام کرنے کے بعد واپس پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یقینی طور پہ جو پہلے دو گروپس ہیں جن کا مستقبل امریکہ کے اندر ہے، ان کا بنیادی کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت آپ کا وطن ہے، جو آپ کا اس وقت ملک ہے، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کتنا اسٹیبلش کر سکیں، امپاور کر سکیں، پولیٹیکل سوشل سطح کے اوپر ایکسیپٹیبل کر سکیں. اینڈ ان دیٹ وی مسٹ لرن فرام دا انڈین ڈائسپورا. I believe of course, they have numbers in their favor, massive numbers کی comparison نہیں ہے, but they've still done remarkably well. And even if the Arabs, despite all their differences, have been able to elect one Rashida Tlaib as a Palestinian origin person, or one Ilan Umar as a Somalian origin Congress person, تو وہ اگر آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستانی اوریجن لوگ بھی آ سکتے ہیں، بیکاز ون وے آف ڈائریکٹلی امپیکٹنگ پاکستان از تھرو دا فارن پالیسی چینلز، از تھرو دا سینٹ اینڈ دا کانگریس آف امریکہ، اور وہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہمارا ڈائسپورا وہاں پہ بھی اتنا افیکٹو ہو جس کے دل کے پاس پاکستان بھی اتنا قریب ہو اور امریکہ بھی اتنا قریب ہو. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کے صرف پاکستان کا رونا رہتے ہیں اور امریکہ کی سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ کر دیں. وہاں مجھے بڑا عجیب لگتا تھا پاکستانی لوگوں سے مل کے، پاکستانی امریکن سے مل کے، کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کاؤنسل کے اندر الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے، بٹ ان سے میاں صاحب پہ اور خان صاحب پہ 5 گھنٹے باتیں کروا لو. یہ ڈٹیچمنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کیوں ہے، یہ بڑی غلط ہے. آپ جہاں پہ رہتے ہیں پہلے اس سسٹم میں آپ اتنا انٹیگریٹ ہو جائیں کہ وہ سسٹم آپ کے بغیر گزارا نہ کر سکے، اور پھر وہاں سے آپ بہت بہتری کر سکتے ہیں. گیون دا فیکٹ دیٹ وی ایگزسٹ ان دا کمیونٹی آف نیشن، گیون دا فیکٹ دیٹ وی آر اے ویسٹ لیننگ، ہم اسی لارج الائنس کے اندر اپنے آپ کو بار بار ڈھونڈتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ڈسپائٹ سی پیک اینڈ ڈسپائٹ وٹ ایور انٹینشنز وی میں ہیو ود رشیا. اچھا، اب پھر وہ طالب علم آف کورس آ گئے جنہوں نے پاکستان واپس آنا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، جنہوں نے پاکستان واپس بھی آنا ہے، کہ انہوں نے اپنا کردار ہر طریقے سے نبھانا ہے. ہر ایک کا کام پاکستان کے اندر سماجی کارکن بننا نہیں ہے. 24 کے 24 کروڑ لوگ اگر ایکٹیوسٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ ملک کمپلیٹلی فیل ہو گیا. اس ملک کو انٹرپرینورز بھی چاہیے، اس ملک کو راک اسٹارز بھی چاہیے، اس ملک کو ایتھلیٹس بھی چاہیے، اس ملک کو تھنکرز بھی چاہیے، انوویٹرز بھی چاہیے، فلاسفرز بھی چاہیے، ٹیکنیشینز بھی چاہیے. تمام تر لوگ آ کے اپنی فیلڈ کے اندر ہی کام کریں. بٹ یوتھ کا اس وقت جو ایک پرائمری برڈن ہے وہ یہ ہے، اور وہ پارٹلی ان کا ہے جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ اس وقت ملک کی ہے، اور وہ ہے کہ اس ملک کے جمہوری اور سیاسی نظام کو پراپر طریقے سے سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا، اور یہ چیز سمجھنا کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی سیاست کی جڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سمجھنا کہ کیسے بار بار اس ملک کی امنگوں کو، اس ملک کی جمہوریت کو ہاسٹیج لیا جاتا ہے for whatever agenda a few handful of people may have and what they may think is in the betterment of Pakistan. اور کیسے ہی میسو پروپیگنڈا کے ذریعے، نیریٹو بلڈنگ کے ذریعے، اور اس کے لیے تو ایک ٹائم پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ابھی انڈکٹ ہوتے تھے، پہلے بہت زیادہ انڈکٹ ہوتے تھے. ہم باقاعدہ نیریٹو بلڈنگ میں جاتے ہیں اور ملائن کرتے ہیں پاکستان کی بہت سارے لوگ. مجھے یاد ہے کہ جن کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کے سولجرز کہتے تھے،
وہ 4-5 سال پہلے تک, 3 سال پہلے تک, 2 سال پہلے تک میرے بارے میں کیا کچھ پروپیگنڈا کرتے تھے. آج ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں because of Imran Khan and what happened to him just realized and got a shock therapy کہ کیا ہوا ہے. And I find them retweeting what I'm saying and agreeing with what I'm saying, even though I was saying the exact same thing 4-5 years ago. بٹ بجائے اس کے کہ میں بیٹھ کے یہ بات کروں کہ یار دیکھو مکاتفات عمل ہے, آئی ٹولڈ یو سو, جس چھوٹی سی جو ایگو ٹرپ ہوتی ہے نا, آئی ٹولڈ یو سو, یہ اس سے کوئی پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا. آئی ایم ہیپی کہ دس ریئلائزیشن ہیز کم. آئی ایم سیڈ دیٹ اٹ کیم ایٹ دی ایکسپینس آف آور نیشنل ڈیموکریسی, بٹ آئی ایم ہیپی کہ اب یہ ریئلائزیشن آئی ہے تو یوتھ اس بارے میں اپنے اندر بڑی کلیئرٹی پیدا کرے, اور یوتھ اپنے جو آئیکونس بھی ڈھونڈے. ہم اکثر دیکھتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل فورم سے بھی دیکھتے ہیں, وہ جو آپ کے کالجز یونیورسٹی سے پڑھی ہیں جو پاکستان سے جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے, کہ وہ یوتھ کے نہ ریپرزینٹیو ہیں نہ وہ جمہوریت کے ریپرزینٹیو ہیں. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے خواہش مند ہیں. وہ زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ایک پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹس کے خواہش مند ہیں. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے صرف اس لیے ترجیح دی جاتی ہے جو کہ وہ باتیں بڑی پالیسی پروگریسو کرتے ہیں یا لبرل کرتے ہیں, مگر خود اگر ان کی پارٹی کے اندر یا ان کی سیاست کے اندر جمہوریت ڈھونڈی جائے تو وہ آپ کو ناپید ملے گی. تو ہم نے کن لوگوں کو آئیڈیل بنانا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. یوتھ نے کس قسم کی کنسسٹنسی ڈیمانڈ کرنی ہے اپنے لیڈر سے, یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے خان صاحب کا 2018 تک کہا جاتا تھا کہ ایک مجبوری ہے کہ خان صاحب کو اگر حکومت بنانی ہے تو ان کو پنجاب میں الیکٹیبلس چاہیے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں بلی صاحب, ایسے ہی تھا. یہ لوگ کہتے تھے خان نیڈز الیکٹیبلس, سو دیٹ واز اے ہینڈی کیپ, اے کرچ. ناؤ دے سے دیٹ خان از سو پاپولر کہ اگر وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو جیت جائیں گے. دس از اے ریفرنس اور ان اصطلاح اور اے ٹرم یوز کہ جی give a ticket to anybody and people will vote for him because they're supporting Khan. So definitely people believe that his popularity is cemented, it has grown. اب بڑا امتحان یہ ہے کہ کل کو with this entire support of the people, eventually when Khan comes out and most likely as is the cycle in Pakistan gets back to power, what the kind of politics does he pursue? Because جو ارد گرد بیٹھے ہوں گے نا کانوں میں سرگوشیاں کرنے والے, وہ پرانے سرکل میں دوبارہ لے کے جائیں گے. وہ دوبارہ بولیں گے سر ذرا معاملات ٹھیک کریں, حالات ٹھیک کریں, یہ تو ریالٹی ہے, ملک انہی کے ساتھ چلے گا, نئے جنرل صاحب آئے ہیں, ان سے کوئی ایکویشن بنانے کی کوشش کریں. اور اس اسٹیج کے اوپر ووٹرز کا امتحان ہوگا کہ واز دس انٹائر موومنٹ فکسڈ اباؤٹ لو فار ون پرسن اینڈ then whatever that person does, نا I love the way you lie, پھر آپ ریحانہ اور ایمینم کی طرح گانا گانا شروع کرتے ہیں I love the way you lie, یا پھر آپ بولے کہ نہیں یار یہ طریقہ تھوڑی ہے, اس نے تھوڑی آپ کو پیار کیا تھا, اس نے تھوڑی آپ کو اپنا دل کا بادشاہ بنایا تھا, دس از وائی ناٹ وی آر روٹنگ فار یو. تو یہ یوتھ کے لیے بھی بڑا ہوگا کہ کنسسٹنسی اپنے ایکشن میں, اپنی پالیٹکس میں بھی ڈھونڈے, اور اپنی لیڈرشپ کو بھی بار بار یاد دلائے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی, چونکہ سب سے بڑا ڈیموگرافک اب آپ ہے. آنے والی جو 3-4 الیکشن ہے وہ اس یوتھ نے ڈکٹیٹ کرنے ہیں پاکستان کے. شرط یہ ہے کہ یوتھ اپنے اندر بھی پالیسیز کو لے کے کنسسٹنسی پیدا کرے اور سینیکل نہ ہو جائے. جو کوئی میری طرح 35 کے اوپر ہوتا ہے نا, وہ سینیکل ہونا شروع کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یہ تو ریالٹیز ہے پاکستان کی, ایکسیپٹ کر لو ان کو, چھوڑو آئیڈیالزم, بٹ اس سے بات نہیں بنے گی. اوکے, بہت بہت مہربانی برادر جبران. اب لگتا ہے ایک دو اور سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آڈینس کے اور اس میں آخری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں جمہوریت کی نرسری ہیں, اور یہ میں کوئکلی پوائنٹ کروں گا تاکہ ہم آپ کے سوال پہ جا سکوں. میرے خیال میں 3 چیزیں ہیں جو جمہوریت کی نرسری ہیں. ایک آپ کی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کے مسئلے جو ہیں وہ 40-10-20 گلیوں کے فاصلے پہ ایک یو سی چیئرمین حل کر رہا ہے تو آپ کو ایم پی اے کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایم پی اے کے پیچھے لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ آپ کے مسئلے وہاں حل ہو رہے ہیں اور آپ کو لوکل سطح کے اوپر ایک امپاورڈ فگر مل رہا ہے. اس سے نہ صرف لوکل گورنمنٹ آفس امپاور ہوگا بلکہ ینگ لوگ بھی اسپائر کرنا چاہیں گے یار کہ ہم اس آفس کے لیے الیکشن میں جائیں, چونکہ لوکل گورنمنٹ کے لیے کنٹیسٹ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت پروونشل گورنمنٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے لیے. اور وہاں سے نہ صرف یہ ہوگا بلکہ ایون ود ان پولیٹیکل پارٹیز نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہو کے آئے گی. یہ جو مخصوص ایم پی اور ایم این ایز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے ہزاروں کی تعداد کے اندر یو سی چیئرمینز آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ ڈیلیور کر رہے ہوں گے, تو ایک نئی لیڈرشپ پاکستان کو ملے گی, اس میں یوتھ بھی بہت نمایاں ہوگی. تو لوکل گورنمنٹ ضروری ہے. دوسرا آپ کا ایک طبقہ ہے جس میں آپ کے ورکرز آتے ہیں, آپ کے کسان آتے ہیں, آپ کے ہاری آتے ہیں. ہمارا جو یونینائزیشن کے حوالے سے انڈسٹریل ریلیشنز لا ہے وہ بہت ہی فارغ ہے, وہ بہت ہی مورلی کرپٹڈ لا ہے, جس کے تحت آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر بڑی انڈسٹری جو پاکستان میں لگتی ہے, ہر بڑی فیکٹری جو لگتی ہے, اس کا اونر
4-5 من پسند لیبرز لے کے ایک یونین رجسٹر کرا لے, اور جو لیبرز اور ورکرز اپنی ہزاروں کی تعداد کے اندر یونین بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بار لگ جائے, کیونکہ ہر فیکٹری میں, ہر انڈسٹری میں ایز پر لا ایک ہی یونین الاؤڈ ہے. تو آپ نے اس طرح کے قانون بنائے کہ ایک ہی یونین الاؤڈ ہے, جو جیسے جس نے فیکٹری کھولی اسی دن 5 اس نے پکڑے لیبر, ان کو اچھے پیسے دیے اور ان کی یونین بنا دی, اور باقی لوگوں کو ڈسفرینچائز کر دیا, ان کو یونین بنانی نہیں دی گئی. تو جب تک آپ کلیکٹیو بارگیننگ رائٹ نہیں دیں گے اس محکوم طبقے کو, اس مظلوم طبقے کو, جس کے حوالے سے میں منیمم ویج کی یا انڈسٹریل سیکورٹی کی یا باقی چیزوں کی بات کر رہا تھا, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس یا پاکستان کی مڈل یا اپر مڈل کلاس جس سے میرا تعلق ہوگا, میں ان کی نمائندگی کروں گا. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اس ملک کی انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کو ختم کرنے کے لیے, اس ملک کی سیاسی سوچ میں جدت 1970 کی دہائی کے بعد آنا ختم ہو چکی ہے, جب سے آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز بین کر دی. جو 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ایگزسٹ کرتے تھے وہ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں تھی, وہ اسٹوڈنٹ گروپس تھے. وہ اے پی ایم ایس او کا گروپ تھا, وہ مسلم لیگ کا ایم ایس ایف تھا, وہ جماعت اسلامی کا آئی جے ٹی تھا. اور وہ جب گروپس تھے, جب وہ الیکشن نہیں کرتے تھے, جو کہ بھٹو صاحب نے اور پھر ضیاء الحق نے مکمل طور پہ یونینز بین کر دی تھی, تو یہ گروپس ایگزسٹ کرتے تھے ٹرف وار کے لیے. جب آپ ووٹ لے کے یونیورسٹی میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ نمبروں کی تعداد کے اوپر مسل پاور استعمال کر کے اور ڈنڈے اور لاٹھیاں استعمال کر کے یونیورسٹی پہ کنٹرول حاصل کرتے تھے. اس چکر کے اندر اسٹوڈنٹ پالیٹکس ڈیمونائز کر دی. پہلے ان سے یونین سازی کا رائٹ لیا گیا اور پھر ان کو ٹرف وار کے اندر چھوڑ کے لڑوا کے کیمپسز میں پوری اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ڈیمونائز کیا گیا. حقیقی طور کے اندر 50 کی دہائی, 60 کی دہائی, ایون اس ملک کی کریشن کے اندر اسٹوڈنٹس کا ایک نمایاں کردار تھا. وہ نمایاں کردار اس لیے تھا کیونکہ یونیورسٹیز میں گورنمنٹس بنتی تھیں. You all studying in America know the student union factor. آج آپ غازہ کے حوالے سے آپ کا میئر تو نہیں بولتا, آپ کا گورنر تو نہیں بولتا, یہ تو کولمبیا کے بچے نکل کے بولتے ہیں, یہ تو ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس نکل کے بولتے ہیں, یہ تو لبرل کیمپسز کی یونینز میں وہ ہڑتال کر رہی ہیں اور پروٹیسٹ کر رہی ہیں, وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, یا کچھ اکیڈمکس نکل کے مظاہرہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا سکتے تو غازہ کے اوپر اتنی بڑی جینوسائیڈ ہمارے دور حاضر کے اندر, دور جدید میں ہو رہی ہے, چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ یونینز اب جب تک پراپرلی بحال نہیں کریں گے اصل معنوں کے اندر, یہ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن پاکستان کی ختم نہیں ہوگی. آنے والی جس بھی نیشنل اور پروونشل پارٹی نے آنا ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر اس کی بحالی ہونی چاہیے. سندھ کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کا نام لے کے ایک بہت ہی بھدا مذاق کیا گیا. جو سال ڈیڑھ پہلے قانون متعارف کرایا گیا جو کہ اسٹوڈنٹ یونین لا نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے کرایا ہے اسٹوڈنٹ کاؤنسل لا متعارف, which actually teaches you how to be a good prefect or a class monitor. It is a law which actually penalizes you for having a strike or having a protest in college. And they have the audacity to call it the student union law, which is a bit ridiculous. کیونکہ آپ اس میں پروٹیسٹ کا رائٹ ہی اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں, تو اس میں اس کو اچھا ٹیچر اسسٹنٹ بنانا دکھا رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری, چونکہ یوتھ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا, کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو ریگولرائز کیے بغیر آپ اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی پولیٹیکل عمل میں شامل ہی نہیں کر سکتے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر آپ آج الیکشن کروائیں, یا کراچی یونیورسٹی میں آپ الیکشن کروائیں گے, تو اس یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری بننے کے لیے کم سے کم آپ کو 15 سے 20 ہزار ووٹ لینے پڑیں گے. اتنے ووٹ میں تو ایم پی اے الیکٹ ہو جاتا ہے. تو امیجن کیجیے گا کہ ایک ایک بڑی جامعہ کا جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہوگا وہ اتنے ہی ووٹ لیتا ہوگا جتنا ایک ایم پی اے لیتا ہے, تو اس کی معاشرے میں کوئی قدر بھی ہوگی اس کی آواز کی. یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا کیا کام رہ گیا ہے, یار سوشل میڈیا جوائن کر لو, ٹویٹر پہ ٹرینڈ لگا لو, ہیش ٹیگ لگا لو, جلسوں میں آ کے کھمبوں پہ جھنڈے لگا لو, کرسیاں لگا لو, یا کسی ایم پی اے ایم این اے کے وہ بن جاؤ سوشل میڈیا مینیجر. میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس سے ہمیں ان کو بہتر ایوینیوز دینے چاہیے. اوکے, بڑی مہربانی برادر جبران. اب لگتا ہے نبیہہ نے ایک سوال پوچھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سامعین کے سوالات شروع کریں گے. Shasir, if you don't mind, I just have a continuation to the question that was just asked, so you can go after me. Sir, ابھی آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس کی. میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں. I grew up in Pakistan. I'm currently studying abroad. میرا جو تھیسس پروجیکٹ ہے وہ میں نے پاکستان کے لیے کیا. میرے ساتھ ایک کلاس فیلو ہے میرا جس نے اسلام ایراڈیکیشن پہ بہت اچھا پروجیکٹ کیا. سر, ہم دونوں اس وقت ایک ہی مسئلے کا شکار ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پاکستان کی حکومت تک کیسے لے کے جائیں. You are someone who started from the grassroots level. I remember آپ کی ریکلیم پاکستان کی آپ نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس کے بعد پھر you started gaining traction and today you are where you are. آپ بھی you started from the grassroots level up. How do we work our way to we are just trying to work for the development of Pakistan. ہم کیا کریں کہ ہماری کوئی بات سنیں اور ہمیں وہ ریسورسز کا ایکسیس ملے جس کے تھرو ہم اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کر کے کلیکٹیو بہتری کی طرف جا سکیں. اچھا جی,
or what people usually tell me, my claim to fail or how I got the spotlight was after the APS, me standing outside Lal Masjid and protesting, and as a result of it, getting calls from banned outfits and terrorist leaders telling me that they'll kill me wherever I'm standing. And that is not the preferred way for every youth of Pakistan to gain attention in this country of the government. के सब जाके साइड में खड़े हो जाएं और दहशतगर्द आपको कॉल करें, फिर हम बोलेंगे वाह नबिया क्या बात की आपने, अपना थीसिस दिखाई है. That cannot be the way. That is not the healthy way to do things in the country. यकीनी तौर पे अगर आपके पास स्टूडेंट यूनियंस का प्लेटफॉर्म होता, आज एक नुमाइंदगी होती यूथ की, और आपके पास मुख्तलिफ सतह के ऊपर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते जो कि एम्पावर्ड होते, जिनकी नुमाइंदगी होती, तो आपको हमेशा टॉप ब्रास लेवल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. इस वक्त हम लोग इतने पिरामिड स्ट्रक्चर पे काम करते हैं कि अगर आपकी किसी बड़ी सियासी पार्टी से भी बातचीत हो जाती तो ख्वाहिश हमारी होती है कि अगर डायरेक्ट चेयरमैन साहब से हमें फेस टाइम मिल जाए. वी वुड ओनली थिंक दैट हमने पीपल्स पार्टी को बात कम्युनिकेट कर दी अगर हमारी बिलावल साहब से मुलाकात हो जाए. एंड सेम थिंग विद पीटीआई, कि हमें लगेगा यार कि खान साहब से अगर हमारी मुलाकात होगी 5 मिनट के लिए, तो वी फील दैट वी आर मोर कंफर्टेबल इन दैट, बिकॉज हमने इवन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमें सेंस आती है कि चीजें बिल्कुल एक सेठिया कंपनी की तरह काम करती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह काम करती हैं, क्योंकि विद इन पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी नहीं है, विद इन सोसाइटीज भी डेमोक्रेसी नहीं है. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो हमारे पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक इंटेलेक्चुअल हब है, एक इंटेलेक्चुअल डेटा बैंक है पाकिस्तान के लिए. एंड इवन जो हमारे एकेडमिक्स पूरे वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट करते हैं, आखिर के अंदर जब हमने इकोनॉमी इंप्रूव करनी होती है तो हम इमरान अजहर को और आतिफ मियां को और इन्हीं लोगों को, इमरान ख्वाजा को, इन्हीं को लेके आते हैं ना, जो सीधा सीधा इकोनॉमिक्स बैठे हुए हैं, प्रिंसटन में पढ़ा रहे हैं, यहाँ कहीं पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को लेके आते हैं कि जी आके बताइए, क्योंकि वो पूरा साल अमेरिका में बैठते हैं मगर यहाँ के फिगर्स लेके, यहाँ का सर्वे लेके उसके ऊपर रिसर्च वगैरह लिखते रहते, बनाते रहते. दे सीम टू बी फार मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान देन आवर ओन मिनिस्टर्स. आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, इवन अगर आप कलतम जमातों की बात कर लीजिए, तो मेरे ख्याल में जितना काम कासिम सुमान साहब ने हार्वर्ड में बैठ के किया था 90s के अंदर, वो किसी मिनिस्टर ने यहाँ बैठ के नहीं किया. तो ये एवेन्यूज होने चाहिए, जिसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ जैसे यंग लोग आएंगे नबिया तो ही मैं आप लोगों को नुमाइंदगी दे सकूंगा. मैंने स्टूडेंट्स के लिए उनको ये बताया है कि हमें स्टूडेंट यूनियंस उसके लिए बहाल करनी पड़ेंगी, स्टूडेंट्स को उनकी इतनी नुमाइंदगी देनी पड़ेगी. मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ख्यालात स्टूडेंट्स के पास कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी हैं. मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ख्यालात स्टूडेंट्स के पास पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी हैं, कराची यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी हैं, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा के अंदर भी, और जो जामियात में भी हैं. सारे अच्छे आइडिया हमें सिर्फ बाहर के तलबा से नहीं मिलेंगे, यहाँ के तलबा से भी मिलेंगे. बट उस चीज को आम करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए उनके पास कोई भी एवेन्यू अनफॉर्चुनेटली नहीं है. ये एवेन्यूज हम बना नहीं रहे, क्योंकि मुख्तदर हल्कों को, इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को, कन्वेंशनल फोर्सेस को ये खतरा होता है कि अगर हमने नबिया को ये एवेन्यू दे दिया तो नबिया सिर्फ वो बातें तो नहीं करेगी जो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छी हैं, वो तो वो बातें भी करेगी जो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए सोशली और पॉलिटिकली भी अच्छी हैं. और सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ही बात होगी हमेशा. अब जब भी कोई मॉडल लेके आएंगे, वो बुनियादी बेसिस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की पावर करेगा, डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करेगा. और इस तरह के थॉट्स हमारे यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, इस तरह के थॉट्स हमारे यहाँ वेलकम नहीं है. तो इसलिए इनको जो है इस तरह से रखा जाता है. तो अगर हम वाकई में इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स की राय लेने में, तो हमें उनको प्लेटफॉर्म्स देने होंगे, हमें उनको एज अ स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना होगा. ये नहीं हो सकती यूथ की एक्सेप्टेंस कि देखें ना बिलावल कितना जवान है, या देखिए मरियम आज भी जो है शी लुक्स डजंट लुक दैट कहते हैं डिफरेंट फ्रॉम आवर एज ब्रैकेट. तो ये, या आसफा भी अब सियासत के अंदर आ गई है, तो ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे खान साहब को भी लेके ये नारा है कि जी बड़ा यूथ का लीडर है, 80 साल का होने वाला है. बट वट एवर इट इज, आई थिंक द वे ही स्पीक्स just connects with the youth, and that's why he is known as a representative of the youth, because he knows how to जो loss in translation का मसला नहीं है उनके साथ, he knows how to connect with the youth. सर आपने जो बात की वो स्ट्रक्चरल की, एंड आइडियल सिनेरियो में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन हमारे जो ऑडियंस से भी सवालात आ रहे हैं, और मुझे जो आपकी बात सुन के भी लगा, अभी के जो लोग हैं और अभी की जो सिचुएशन है उसके अंदर हम क्या करें. एंड आप, दिस इज़ वन क्वेश्चन, एंड देन आप अपनी कैपेसिटी में एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो कि आप बहुत कुछ करते भी आए हैं, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व दिस? देखिए, मैं तो अपनी पॉलिसी के अंदर, ऑफकोर्स सिंध के अंदर एक स्टूडेंट काउंसिल का लॉ आया हुआ है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स ही टेबल करूंगा और उसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करूंगा तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर, सूबाई सतह के ऊपर कि व्हाई डज दिस लॉ नीड्स अमेंडमेंट एंड व्हाई डू वी नीड स्टूडेंट यूनियंस, और उसकी बेहतर बहाली कैसे की जाए. और अगर वो वहाँ पे असेंबली की सूरत पर नहीं हो सकेगी तो हम इसको अदालत लेके जाएंगे और एक सीपी के तहत इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी जो है वो चैलेंज करेंगे. मौजूदा निज़ाम के अंदर तो स्टूडेंट्स जो है सिर्फ प्रोपोगेट करके और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात बनवा सकते हैं,
معذرت کے ساتھ جتنی بھی کنونشنل فورسز ہیں وہ آپ پہ ٹینشن دینے کو تیار نہیں ہے اگر آپ کا ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ نہیں ہے. They're not interested in your innovative ideas. نا let's get realistic about it. اب آپ بولیں گے جنان اب آپ بڑی پیسمسٹک بات کر رہے ہیں, نیگیٹو بات بھی کر رہے ہیں. نہیں, یہ ریئل ٹاک ہے. وائی آپ کے ووٹ کے علاوہ اس وقت اینڈ دا فیکٹ کہ آپ ان کے حق میں ٹویٹ کر سکتی ہیں اور ان کے ٹرینڈ کو ٹاپ ٹرینڈ پہ لے کے آ سکتی ہیں, اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کا یوتھ میں کیا انٹرسٹ ہے حقیقی معنوں میں بتائیے مجھے. بتائیے نا پچھلے 10 سال کے اندر ہم اگر ایجوکیشن پروگرامس کی بات کریں, ہم اگر اسپورٹس پروگرامس کی بات کریں, ہم اگر اپلفٹمنٹ آف یوتھ کی بات کریں, ہمارے یہاں یہ چیزیں تو اناؤنس ہوتی ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم آ گئی, نوجوان لون پروگرام آ گیا. ہم لوگ کہیں پہ بھی اسٹرکچرل چینجز تو لے کے آ نہیں پاتے. اب ساری چیزیں چھوڑ دیجئے, ہم صرف یوتھ کو لے لیتے ہیں جو کہ ٹیک سیکٹر کے اندر, اسٹارٹ اپ سیکٹر میں پاکستان کے اندر آئی ہوئی ہے. ہم بیٹھے خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کب نیا یونیکارن بنے گا. اب اس میں کتنے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے گورننس کے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو صرف سیڈ اے فنڈنگ لے کے تو یونیکارن نہیں بنتا. پاکستان کے اندر آپ نے وہ ایکو سسٹم ہی پیدا نہیں کیا جو کہ ایک اسٹارٹ اپ کو سنبھالے گا, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ رول آؤٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ لون فیسلٹیز کے حوالے سے ہو, یا وہ پاکستان کے اندر ود ان گورنمنٹ اے پی آئی انٹروڈیوس کرا کے جگہ جگہ کے اوپر انفراسٹرکچر کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے ہو کہ یہ اس ایپ کا رول آؤٹ بھی آسان ہو سکے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی آسان ہو سکے, اس کی اڈیپٹیبلٹی بھی عوام کے اندر ہو سکے. ہم وہ ایکو سسٹم دیتے نہیں ہیں. ہم ایک ایپ کا آئیڈیا لے کے آتے ہیں, وہ آئیڈیا آن دا بیسس بڑا اچھا ہوتا ہے, اس کی سیڈ اے فنڈنگ آتی ہے, وہ سیڈ اے فنڈنگ لے کے ہمارے لڑکے یہاں پہ جو اسٹارٹ اپ کمپنیاں کھولتے ہیں وہ اچھی برانڈ نیو ہونڈا سیوک لے لیتے ہیں, سارے پیسے اس میں لگ جاتے ہیں, سال کے بعد وہ کولیپس ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک نیا اسٹارٹ اپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ویئر ایز انڈیا کا کہتے ہیں ڈن تھنگس ڈفرینٹلی. ان کا آدھار کارڈ ماڈل انہوں نے کیسے ڈیجیٹائز کیا, وہ کیو آر کوڈ پہ ون اسٹاپ پیمنٹ کے اوپر کیسے گئے. وہ اتنے ٹیک اورس نہیں ہیں جتنے ہم ہیں. وہ تو ساری پالیسیز وہ لے کے آتے ہیں جو کہ پرو ٹیکنالوجی جاتی ہے, جبکہ دیکھا جائے اس وقت تو ریلیجس بیسس کے اوپر کوئی پروپیگنڈا انڈیا ہم سے بہت برا ہو چکا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ انڈیا تو سیفرون ہو چکا ہے, بھاجپا نے تو قد و خال بدل دیا ہے پورا انڈیا کا لے کے. مگر اگر آپ اکنامک ایجنڈا کی بات کریں گے, اگر آپ ٹیکنالوجی ایجنڈا کی بات کریں گے, ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے, وہاں پہ تو ہم سے بہت کوسوں آگے ہیں. وہ ہم تو یہ بھی اپنے آپ کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈتے رہے نا کہ جی پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا معاشی طور کے اوپر, جو کہ یہاں پہ جو مولوی کلچر ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو مجھے بتائیے کہ آج ایڈمنسٹریٹولی یو پی کے اندر ٹھیک ہے جو آپ کے پاس ریلیجس ٹینشن ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے انڈیا کا, بٹ ایڈمنسٹریٹولی یو پی کے اندر لوگوں کو یوگی صاحب سے کیا شکایت ہے؟ کوئی شکایت نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں یوگی مودی کو ریپلیس کرے گا, ہی از دا موسٹ پاپولر گائے ٹو ریپلیس مودی ایٹ دا نیشنل لیول. تو اس کے علاوہ تو جی انفارچونیٹلی جب تک آپ کوئی بڑا چینل پک نہ کریں, آپ کوئی خود یوٹیوب سینسیشن نہ بن جائیں, آپ کو جنید اکرم کی پوڈ کاسٹ نہ مل جائے. ہم جیسے لوگ بھی تو یوتھ کے اندر نمایاں ہونے کے لیے پوڈ کاسٹ ہی کر رہے ہیں نا, یوتھ سے ریلیٹ ہونے کے لیے, کیونکہ باقی ایوینیوز نہیں بنے ہوئے. کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں پہ کتنی بڑی اسٹوڈنٹ یونین ہوتی اور کراچی یونیورسٹی مجھے بلاتی کہ آئے جبران صاحب 20,000 طلباء سے انٹریکٹ کریں. بٹ نہیں, ہمیں وہی ریسٹرکٹڈ چینلز جو کہ وائرل چینلز ہیں, وائرالٹی کے اوپر یوتھ اس وقت اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرا سکتی ہے. دیٹ از دا ہارڈ ریالٹی, ورنہ وہ اسٹرکچرز ایگزسٹ نہیں کرتے. I agree 100%. Thank you for painting that. Before we move on to more political questions, I think there should be a relatively relaxed question in the middle. We have seen you compete. We have seen you persevere. We have seen you not give up. Why do you do it, sir? Yaar, why does some person make songs even after, say, making 4 albums which did not do well? ہر ایک کا اپنا کریٹو پروسیس ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی انسپریشن ہوتی ہے. وائی ڈز somebody play cricket after not making the Pakistan team for 10 years? فواد عالم for that matter. ٹھیک ہے, ایون دو ڈسہارٹنگ تو بہت کچھ ہوتا ہے نا, فواد عالم نے کرکٹ کیوں نہیں چھوڑ دیا, کیوں کھیلتا رہا اتنے سال تک. تو آپ کا جو پیشن ہوتا ہے, آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے, آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آئی ڈونٹ پٹ مائی پالیٹکس اور مائی سروس ایز اے سٹیزن اور ایکٹیوسٹ آن اے مینٹل کہ دیکھیں جی میں تو بس سنت آدمی ہوں, بابا جی کی مہر ہے میرے سے, میں اس لیے کرتا رہتا ہوں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پبلک اسپریٹڈ ہوتے ہیں. ایون ایز اے پروفیشن آئی ایم اے لائر, اینڈ ود ان دا لائر I started training in the corporate sector, but then I turned a full-time hardcore litigant, and that too a criminal lawyer and a constitutional lawyer. تو جو پبلک اسپریٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پبلک انٹریکشن بھی کریو کرتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے اندر, وہ اس کی انرجی فیڈ آف کرتے ہیں. I love interacting with people. I love engaging with people on their issues. I love trying to have or be able to give representation to people and enable a dialogue within people and within society. تو مجھے تو اس کام کے اندر مینٹلی بڑی کنٹینٹمنٹ ملتی ہے.
ون مین اگین اگر آپ اس کو میجر کریں گے کہ جی اس میں اس طرح کے کمرشل بینیفٹس نہیں ہیں یا دوسری چیزیں نہیں ہیں, تو ناٹ ایوری بڈی از آلویز ڈوئنگ تھنگس فور دیٹ پرسپیکٹو. تو مجھے اس میں کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ, اینڈ آئی بلیو ایکیڈیمکلی, پروفیشنلی, آئی ہیو آلسو بین geared and trained in a way, whether intentionally or unintentionally, to understand certain policy issues better, understand certain legal issues better, understand the structure with which our constitution and our government works. So that's why I do it. اور لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں, آپ جیسے طلبہ جس وقت اپنا ویکینڈ خراب کر رہے ہیں میرے لیے, مطلب کہ رات کے 9 سے 11 آپ لوگ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہو, سیٹرڈے ایک ہی آتا ہے ہفتے کے اندر, بٹ آپ لوگ اس وقت ٹائم دے رہے ہو مجھے, دیٹ از واٹ موٹیویٹس ون ایز ویل ٹو کیپ ڈوئنگ. اتنا لوگ ہزاروں مائل بیٹھ کے جو ہے میرے لیے اگر کیمپین میں دلچسپی شو کر رہے ہیں, تو آئی نیڈ ٹو بی گریٹفل rather than complain. Sir, thank you so much for that. And I think you're one of the very rare people that walks the walk and not just talks the talk. And I think we all see that in your presence here today. Moving on to the more political side of the questions. Asfandyar Ahmed has asked a question. He's a live audience. He's listening to you right now. How does the potential politician justify their belief that the establishment is detrimental to the progress of Pakistan? What specific actions or goals does the establishment have that they disagree with, and vice versa? The establishment typically works in the best interests of the country as a whole and often has a broader perspective than individual politicians. Why do politicians frequently criticize the establishment to gain support from the youth instead of attempting to establish mechanisms and communication platforms to foster collaboration between the establishment and local activists? Both the establishment and politicians are from Pakistan. So why do they tend to create divisions rather than working together harmoniously? اچھا جی, مجھے بتائیے کہ where is قمر بازوا right now and where is accountability? He is currently there نا, پاکستان کے لیے دیر پا فیصلے انہوں نے کیے اور کرنے تھے. فیض حمید صاحب کہاں ہیں, اشفاق کیانی کدھر ہیں, رضوان اختر صاحب کدھر گئے؟ آپ نام لیتے رہیے اور آپ پھر ایوب خان تک چلے جائیے گا. 3 سال کے لیے لوگ آتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر, اور 3 سال کے بعد ناپید ہو جاتے ہیں. کہیں بیلجیم چلے جاتے ہیں, آسٹریلیا چلے جاتے ہیں, سعودی عرب چلے جاتے ہیں. پاکستان اتنا اچھا بناتے ہیں, پاکستان کا آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہنا کیوں نہیں چاہتا؟ جو اتنی جنت انہوں نے محنت کر کے بنائی ہے, اس جنت میں وہ بسنا کیوں نہیں چاہتا؟ وہ کیوں دبئی چلا جاتا ہے, آسٹریلیا چلے جاتا ہے, سعودی عرب چلے جاتا ہے؟ چلے گئے تو بھائی جبران نے بڑی جذباتی بات کر دی, چلے سائڈ پہ کر دیں, ہم میتھوس کے پر آ جاتے ہیں. جمہوریت نام کا ہے اس بات کا کہ hey, let's hear everybody out, let's listen to everybody. This is democracy. Military is everybody should listen. آپ کو سننا جمہوریت ہے, آپ کو سنانا آمریت ہے. یہ فرق ہے بیسک بنیادی, اور یہ کام کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر. جو بھی سننے کے ایوینیوز ہوتے ہیں ان کو بند کرتی ہے, اور جو بھی سنانے کے ایوینیوز ہوتے ہیں ان کو کھول کے رکھتی ہے. مجھے آج بتائیے, آج اس ملک کے اندر کیا وجہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ان نون سی لڑکی جو مہینہ دو مہینہ پہلے نمایاں ہوئی نیشنل سٹیج کے اوپر, ہم ایکٹیوسٹ سالوں سے جانتے تھے, ڈاکٹر محروم بلوچ, وہ پاگل کے بچے ہیں, سارے بیوقوف ہیں, جو اس ویدر کے اندر کھڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر محرم کے جلسے میں بلوچستان کے اندر آ رہے ہیں, اس کو ویلکم کر رہے ہیں, چاہے وہ پشتون بینچ ہو یا وہ بلوچ بیلٹ ہو. وہ ایسی کیا بات کر رہی ہے؟ آپ کے خیال میں جذبات کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ چلے گئے, یا واقعی ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان کا کوئی غائب نہیں ہوا تو اس تھریٹ کے اندر ہے کہ وہ غائب ہو سکتا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہے منظور پشتین کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جو وہ باتیں کرتا ہے؟ کیا وہ کوئی خلائی باتیں کر رہا ہے, ہوائی باتیں کر رہا ہے, یا وہ جو پالیسیز کی بات کر رہا ہے, چاہے وہ لینڈ مائن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپریشنز کے بعد آئی ڈی پیز کی حالت اظہار سے ہو, چاہے وہ آئی ڈی پیز کے چھوڑے گئے ہوئے ایسٹس کے قبضے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ فیک انکاؤنٹرز کے حوالے سے ہو, وہ ایسی کون سی بات کر رہا ہے جو خلائی ہے؟ لوگ ایسی دیوانے جو اس سے اگری کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک کے اندر کوئی ایسی چیز لے لیجئے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہ ہو, اور اس وجہ سے ہماری اکنامک پالیسیز بھی ہاسٹیج ہوتی ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے نا جی, دودھ پلانا ہے, ملٹری بناتی ہے. مکھن کھانا ہے, ملٹری بناتی ہے. آپ نے پارک کے اندر گھاس لگانی ہے تو اس کے لیے کھاد بھی ملٹری بناتی ہے. آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے تو سیمنٹ بھی آپ کو ملٹری دیتی ہے. وہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے آپ کو لون چاہیے تو بینک بھی ملٹری نے کھولے ہوئے ہیں. آپ جو کام کرنا چاہیں گے اس ملک کے اندر, کسی انڈسٹری میں جانا چاہیں گے, سب سے بڑا اسٹاک مارکیٹ میں کانگلو میگنیٹ جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے. ہر سیکٹر میں وہ گھسے ہوئے.
فرٹیلائزر سبسڈی ہے، اس میں ملٹری کا کیا رول ہے پتا کریں. بینکنگ ریگولیشن سے اس میں ملٹری کا کیا رول ہے پتا کریں. ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ آ جائیے، ریئل اسٹیٹ پورا ملک آپ میں، وہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کشمیر آزاد ہوگا جس نے سری لنکا میں ڈی ایچ اے بنانا ہوگا. جو چھوٹا پڑ جائے گا یہاں پہ پاکستان، جو جگہ پڑ جائے گی تو آپ کشمیر میں جا کے ساتھ کرا لیں گے. آپ تمام تر پبلک سیکٹرز میں انوالو ہو گئے، تمام تر فائنینشیل سیکٹرز میں انوالو ہو گئے، تمام تر بزنس سیکٹرز میں انوالو ہو گئے. اس وجہ سے ریگولیشن وہاں کی آپ کے یہاں ہاسٹیج ہو گئی. آپ جمہوریت میں اس طرح سے انوالو ہو گئے کہ آپ نے دہائیوں سے الگ الگ جرنیل نے آ کے اپنی پسند کے سیاستدانوں کو پراپ اپ کیا. اس پراپ اپ کرنے کے چکر کے اندر ان سیاستدانوں کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں نہیں تھیں، اور ان سیاستدانوں کو لے کے آیا جاتا ہے. کبھی آپ 20 لاکھ دے دیتے ہو زرداری صاحب کو کہ آپ حکومت بنا لو، کبھی آپ 30-40 لاکھ دے دیتے ہو نواز شریف کو کہ آپ حکومت بنا لو، اور پھر 2018 کے اندر یہ لوگ آپ آ کے دے دیتے ہو عمران خان صاحب کو کہ آپ حکومت بنا لو، کہ جب بھی ان میں سے کوئی پلٹ کے ہمیں آنکھیں دکھائے گا ہم یہ 30-40 لوگ واپس بلا لیں گے اپنی طرف، اور یہ حکومتیں ان کی گر جائیں گی. یہی آپ کرتے آئے نا. اگر آپ بات کریں جو انہوں نے بات کی کہ جی انڈیویجول پالیٹیشین پرسپیکٹو نہیں ہوتا، یہ جملہ حسن صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی نیشنل پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بتایا کہ اس ملک کا سارا پیسہ نواز شریف کھا گیا. پورا جی ڈی پی جو ہے نا وہ ایون فیلڈ میں چلا گیا اور حدیبیہ میں چلا گیا. وہ بھی ایک انتہا درجے کا پروپیگنڈا تھا. جس طریقے سے پاناما کے اوپر خان صاحب کو نکالا گیا، میاں صاحب کو نکالا گیا. لیٹ می آلسو سے دیٹ میں میاں صاحب کا ناکے ہوں، بٹ جہاں پہ ملٹری کی انٹروینشن تھی ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. میاں صاحب کو نکالا گیا یہ کہہ کے کہ معیشت کی بربادی کی جڑ میاں صاحب ہیں. آج اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس قوم کے 60 سال کھانے کے بعد کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی آبادی کی ضمانت میاں صاحب ہے، تو میاں صاحب کو آنا ضروری ہے. تو ایک جنرل صاحب آتے ہیں، ان کو میاں صاحب اچھے لگتے ہیں تو وہ تمام تر سولوشنز کا حل ہے، ان کو میاں صاحب برے لگتے ہیں تو وہ تمام تر سولوشنز کی برائی ہے. اگر اتنے ہی اچھے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے، تو مجھے بتائیے آج کوئی حاضر سروس جنرل کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ اکبر بگٹی کا جو مرڈر تھا وہ صحیح فیصلہ تھا؟ آپ اپنے سابق جنرلز کے فیصلوں کو تو اونرشپ دے نہیں سکتے. اپنی جان چھڑانے کے لیے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد قمر باجوہ صاحب تو تقریر کر رہے تھے کہ اس ملک کی سیاست میں فوج انوالو ہوتی رہی اور آج کے بعد نہیں ہوگی. میں نے تو نہیں تقریر وہ لکھ کے دی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ قوم کے سامنے یہ معافی نامہ پڑھے. باجوہ صاحب خود پڑھ رہے تھے. کیا باجوہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت بتا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی آئی ہے اس ملک کے اندر؟ یہ مجھے بتائیے. کیا یہ 71 کا سارا ملبہ بھٹو صاحب پہ ڈال دیا جاتا ہے فالو ڈھاکہ کے اوپر؟ وہ یار وقت کیا ہے ایک پاپولر لیڈر کی. 4 دن سے دیکھ رہے ہیں نا کس نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب رات کو کھانے میں کیا کھاتے ہیں اس کے اوپر بھی ان کو 5 سال کی بھی سزا ہوگی اگلے ہفتے. باقی ہر چیز پہ تو آپ نے ان کو سزا دے دی ہے کہ جی شادی کس طریقے سے کی تو فلانا کس طریقے سے ہوا تو فلانا کس طریقے سے ہوا. آپ ہر چیز پہ ان کو سزا دے رہے ہیں. تو مقبول لیڈر کی کیا ہوتی ہے وقت؟ آپ نے تو پھانسی بھی لگا دی تھی اسی بھٹو کو کچھ سال کے بعد. 71 میں مجیب کو اقتدار یحییٰ خان نے ٹرانسفر نہیں کیا. فوجیں اس وقت جب اتری ڈھاکہ میں اور ملٹری آپریشن سارا ہمارا شروع ہوا، یحییٰ خان واز دی سپریم کمانڈر ان چیف آف دی ملٹری آرم فورسز، اٹ واز ناٹ بھٹو. تو پھر مجھے بتائیے اس فیصلے کی ہم کس کو دیں گے جا کے بات کریں گے کہ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ پورے ملک کا کلچر. دیکھیں ایک ہم آج کل اتنے کلچرلی کنفیوز کیوں ہیں؟ ہم کیوں جا کے کبھی ترکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہم ان کی اولادیں، کبھی عربس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی اولادیں. ہم یہ کلچرل کنفیوژن میں بھی چلتے ہیں نا. کیونکہ ایک جنرل صاحب آتے ہیں کہتے ہیں جی جہاد سبیل اللہ، تو پوری ایک نسل تیار ہوتی ہے 80 کی دہائی میں جب آپ اسلامائزیشن کی ویو میں جاتے ہیں. پھر ایک جنرل صاحب آتے ہیں کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑی بیوقوفی کی باتیں ہیں. انلائٹنڈ ماڈریشن. پھر پوری قوم جو ہے وہ لبرل پرسپیکٹو سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو پہلے جہاد سبیل اللہ کر رہا تھا آپ اپنی ہی قوم کو ڈیمونائز کرتے ہیں. آپ اپنے ہی ملک کے نوجوان پکڑ کے گنٹانوں میں بیچتے ہیں اور امریکہ کو دیتے ہیں کہ 10 سال 20 سال ان کو رکھو. اور آپ امریکہ سے یہ کہہ کے پیسے مانگتے ہیں بطور پرویز مشرف جنرل بن کے کہ جی میرے ملک میں بڑی دہشت گردی ہے، یہ تو میں ہوں جو ڈنڈا چلا رہا ہوں تو ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے فنڈنگ دیتے رہیں، آپ مجھے ڈالر دیتے رہیں، ورنہ یہ تو پھٹ پڑیں گے سارے جو پاکستان کے اندر ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے سٹنگ آن اے ٹکنگ ٹائم بم. پھر اپنی اس قوم کو ڈیمونائز کر کے آپ فنڈنگ لیتے ہو. وہی جن لوگوں نے 3 سال بعد چلے جانا ہے نا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. وہ رول بائی پاور ہوتا ہے. رول بائی پیپل سپورٹ جو ہوتا ہے وہ بار بار جو مجبور کرتا ہے عوام کے پاس جانے کے لیے، عوام سے جڑنے کے لیے، وہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے ڈیسیجنز کے کچھ سوچے سمجھے بھی کہ اس کا امپیکٹ عوام پہ کیا آئے گا اور اس کا کس نے برڈن اٹھانا ہے. ہمارے یہاں سیاستدان استعمال ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سارے نیگیٹو فیصلے کرنے کے لیے، اور سارے پاپولر فیصلوں کا جو فیتا ہے نا وہ کٹوایا جاتا ہے جرنیل صاحب سے.
یعنی کہ کل کو اگر آپ کو کہیں اکنامکلی ریلیف مل جائے گا نا تو کوئی بڑا اینکر بیٹھ کے پاکستان کا پروگرام کر رہا ہوگا یا ویلاگ کر رہا ہوگا کہ دیر رات گئے اب پارس سے ایک کال گئی جس نے ایوان صدر کے اندر یا وزیر اعظم ہاؤس میں یہ پیغام پہنچایا کہ پاکستان میں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یقینی طور پہ آج جو غریب لوگوں کو سہولت ملی ہے اس کا شکر ہمیں فلانا جنرل کا کرنا چاہیے. یہ نیریٹو پہ بنایا جاتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا گیا ہے. تو جی اگر ہم ایک مہذب معاشرہ ہے، ایک جمہوری معاشرہ ہے، ایک آئینی معاشرہ ہے تو سویلین سپرمیسی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ میں تو اسٹیبلشمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک انلیجیٹیمیٹ آئیڈینٹی ہے جس کا آئین میں قانون میں کہیں ذکر نہیں ہے. ایک میتھولوجیکل کریچر آپ نے بنا دیا ہے جس کے اندر لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں. تعریف یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. Thank you, sir. In today's session, we discussed the value of education technology in the modern age, perseverance in the face of adversity, and duties of the diaspora and local Pakistanis, as well as the crises of the country. With all of these in mind, do you have any closing remarks to leave us with? دیکھیے جی، کلوزنگ ریمارکس میرے اس کے اوپر یہی ہیں، اور میرا آپ لوگوں کو یہ لاسٹنگ میسج ہوگا کہ اس ملک کے اندر سویلین سپرمیسی کا کانسیپٹ سمجھیے اور اس کے اوپر کمپرومائز مت کیجیے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اس کو آپ نے بیسکلی بنیادی طور پہ اس کسوٹی سے گزارنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو بھی پارٹی آ کے جمہوریت کا نعرہ لگائے گی اس کو آپ ایک کلین شیٹ دے دیں گے کہ پھر جمہوریت کا نعرہ لگانے کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا ہے. چونکہ جمہوریت کی سب سے بڑی دائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. بٹ لوگ کہنا کہ ان کی تو جمہوریت کا نام ہے وڈیرا شاہی، ان کی جمہوریت کا نام ہے لینڈ ہولڈنگ کنسرنس کو امپاور کرنا، ان کی جمہوریت کا نام ہے کہ آپ فیوڈل سٹرکچر کے اندر ہی اس قوم کو قید رکھیں، ہر وقت جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا قید رکھیں. تو اور ان کی جمہوریت کا نام ہے کہ آپ اس لیے پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے چونکہ آپ پبلک اینٹیٹیز کے اندر اپنے ووٹرز کو نوکریاں بانٹ سکتے ہیں. اس لیے پی آئی اے کی جو ورک فورس ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی اپنے آپ کو، اسٹیل مل کی ورک فورس اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتی، نیشنل ریفائنری کی ورک فورس اپنے آپ کو ٹائم پہ جسٹیفائی نہیں کرتی تھی. بٹ سویلین سپرمیسی کی بیسک بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس ملک کے فیصلے کرنے کے لیے وہی لوگ امپاورڈ ہوں جن کو آپ اور میں لوگ خوار ہو کے، رسوا ہو کے، 5 سال برداشت کر کے ایک دن باہر نکل کے ووٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے. یہ جو ببلز آتے ہیں نا ہمارے پاس اکانومی کے، ایوب کے دور میں ایک ببل آیا، ضیاء کے دور میں ایک ببل آیا، مشرف کے دور پہ ببل آیا. ہم جب کبھی کسی بھی ریجنل وار میں امریکہ کے لیے ریلیونٹ ہوں گے ہمارے پاس ایک اکنامک پروٹیکشن کا ببل آ جائے گا، اس کی آپ فکر نہ کریں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی دیر پاس اسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں اس ملک میں ترقی کا. یہ ببلز آتے ہیں، یہ آرٹیفیشل میکینزمز آتے ہیں، اس سے ترقی میجر نہیں ہوتی. جب تک آپ اس ملک کے اندر عوام کو نمائندگی نہیں دیں گے آپ اس ملک کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں. آج ایک سوال ہے کہ بلوچستان ہم سے پرپیچول سطح پہ ناراض ہو چکا ہے. ہم ایک فساد کے ذریعے بلوچستان رول کر رہے ہیں. وہاں پہ پاپولر سپورٹ جو ہے عوام کی ہم کھو چکے ہیں. کیوں ہم کھو چکے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے ہم نے اس طرح سے ڈیموکریسی کو مارڈر کیا ہے کہ جو ریپرزینٹیٹیوز تھے سویلین تھوڑے بہت وہاں پہ، جیسے کہ سردار اختر مینگل جو بی این پی چلاتے ہیں، وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ ان کو اتنا کمپرومائز کر دیا گیا. کراچی کے اندر جو ہے ایم کیو ایم ان کی ایکسٹریملی کمپرومائز جماعت ہو چکی ہے. اب وہ تو بہت کچھ ان کی اپنی بھی کرنی اس کے اندر ہے، بٹ اس وقت وہ اپنی نمائندگی نہیں کر سکتی تو وہ عوام کی نمائندگی کیا کرے گی؟ اس کو پراکسی کہتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی بنی ہوئی ہے. کاف لیگ کا بھی یہی کردار ہو گیا تھا. تو آپ پھر جب اس طرح سے لوگوں کو ریڈیوس کر دیتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وفاق سے دور ہو جاتے ہیں، فیڈریشن سے دور ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کی جڑیں کمزور ہوں گی. ملک کی تاریخ میں بڑے سانیوں میں سے ایک سانیہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہے. وہ لیڈر کیسا بھی ہو، اگر وہ خیبر سے لے کے کراچی تک ملک کو جوڑتا ہے، اس کی پارٹی کی پریزنس ہے، لوگ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، تو وہ ایک نیشنل ایسٹ ہے. وہ اوپینین بلڈنگ میں کام کر سکتا ہے. آپ جب ڈینائی کرتے ہیں اور ڈیمنائز کرتے ہیں پاپولر لیڈرز کو، بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہوا، نواز شریف کے ساتھ ہم نے 7 سال پہلے دیکھا، آج خان صاحب نشانے پہ ہیں. یہ بات چھوڑ دیجئے کہ یوتھ خان صاحب کو بھلانے کو تیار نہیں ہے، مگر یہ تو آپ تصور کرتے ہیں نا، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ خان صاحب جتنے ڈیمنائز ہو سکیں، کتنے امورل نظر آ سکیں اتنے نظر آئیں. تو پبلک میموری میں بار بار یہ پروجیکٹ، اور کیوں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو اسی انسان سے خطرہ ہوتا ہے جو پبلک امیجنیشن میں بہت پاپولر ہو جائے؟ کیوں اپنی پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر بے نظیر کا مرنا ضروری ہے؟ کیوں اپنی پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر نواز شریف کا پاناما میں فارغ ہونا ضروری ہے؟ کیوں اپنی پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ غدار وطن ڈکلیئر ہونا ضروری ہے اور سائفر کیس میں آنا ضروری ہے؟ کیوں یہی ہم نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا؟ کیوں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا؟
کیوں ہم نے یہ خیر بخش مری صدار عطا منگل باچا خان کے ساتھ کیا, عبد الولی کے ساتھ کیا, اور پھر اکبر بگٹی کے ساتھ کیا. تو جب عوام کو نظر آتا ہے نا یار, جس کے پیچھے میں سالوں سال خوار ہوتا رہا, جس کو میں نے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا کے اپنا لیڈر بنایا, جو کہ میرا نمائندہ تھا, میرا چنا ہوا منتخب انسان تھا, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو اس لیڈر کے توسط سے اس کا رشتہ ریاست سے بھی ٹوٹتا ہے, اس کا رشتہ ملک سے بھی ٹوٹتا ہے, اور ہم ایز اے کنٹری, ہم ایز اے ڈیموکریسی کمزور ہوتے ہیں. اس وقت مجھے ایک بات بتائیے, کیا یہ بات ملک میں نہیں ہو رہی کہ لوگ مایوس ہیں الیکشن کے ماحول کو لے کے؟ لگ ہی نہیں رہا ملک میں الیکشن ہو رہا ہے, لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی کیمپین کر رہا ہے, لگ ہی نہیں رہا کہ لوگ انٹرسٹڈ ہے 8 فروری کو نکل کے ووٹ دینے کے اندر, ایک ماحول نظر نہیں آ رہا. اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ, کتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا کہ 5 سال میں جو ایک موقع ملتا تھا عوام کو اپنی بات کہنے کا, عوام اب اسی کے بارے میں کنسرن نہیں رہی. کس طریقے سے ہمیں یہاں پہ لے کے لایا گیا, یہی بتا کے نا کہ یہ سپریم کورٹ ہمارے لیے فیصلے نہیں کرتا, یہ عدالتیں, یہ نظام, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ ایوان, یہ ہمارے لیے فیصلے نہیں کرتے, یہ کچھ مقتدر حلقوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو اگر آپ اس راہ پہ چلتے رہیں گے, آپ پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ بنیاد ڈالتے رہیں گے. پاکستان کا بیرو میٹر جو ہے صرف یہ نہیں ہوگا کہ پکی شہرائیں اور پکی سڑکیں اور فلانا انڈسٹریل ہب بن گیا, فلانا انڈسٹریل ہب بن گیا. پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, یہاں کے رہنے والے لوگ اس ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہاں پہ رہنے والے لوگ اس ریاست کے انسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ان کو جسٹس ڈیلیور کریں گے. تو جب آپ یہ کریں گے سویلین اسپیس کے ساتھ, تو آپ نقصان اٹھائیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, اور ہم اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہے, اور ہم اس وقت ڈر سے اور خوف سے لوگوں کو باندھے ہوئے ہیں. تو آپ کو تبھی یہ نوٹسز دینے پڑ رہے ہیں, آپ کو تبھی مجھ جیسے لوگوں کو غائب کرنا پڑتا ہے جبری طور کے اوپر. میں کیا بات کر رہا تھا, میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے اس کے خلاف. اور میں لوگوں کو تیار کر رہا تھا کہ سول سوسائٹی کی طرف سے پٹیشن فائل ہو تو ہم بھی سپریم کورٹ جائیں. اسی وجہ سے مجھے غائب کیا گیا نا. میں کوئی غیر قانونی بات کر رہا تھا, میں کوئی ملک کے نقصان میں بات کر رہا تھا, ایک آئینی ڈیمانڈ تھی میری. اسی چیز کے بارے میں نے بعد میں آ کے بولا تو مجھے ای سیل کے اوپر ڈال دیا گیا. پہلے تو چلے مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ مجھے کل عدم جماعتیں فون کر کے تھریٹ دے رہی ہیں, جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا, بٹ ملک کے اپنے سیکیورٹی ادارے میرے ساتھ صرف آئینی چیزیں ڈیمانڈ کرنے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. تو چلو میرا تو بلائنڈ لو ہے ملک کے ساتھ, میں تو پھر بھی برداشت کر کے بولوں گا کہ بھائی یہ مٹی میری مائیں میں لگا رہا ہوں تھا, بٹ آپ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں. ایسا نہیں امتحان لینا چاہیے آپ کو لوگوں کا. یہی آپ سے جی آخر چیز ہوگی کہ سویلین سپریمیسی کے فائدے پہچانیے, اور ہم اپنے ببل سے باہر نکل کے دیکھیے کہ پاکستان بروغل سے لے کے گوادر تک ہر چھوٹے بڑے قصبے کا ہے, ہر چھوٹے بڑے لوگوں کا ہے. تو تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن صرف سویلین رول کے اندر ہوگی, جمہوریت کے اندر ہوگی. ملٹری اس چیز کا حل نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا حل نہیں ہے. Got it. As we conclude today's session, I want to, on behalf of the SAC, and our deepest gratitude to you, sir, for your invaluable insights and contributions. Your perspectives have not only enlightened us, but also inspired a renewed sense of commitment towards contributing to Pakistan's progress. I would also like to express a special thank you to Arif, who is our president, and Shahriar Munawwar, as well as the Pakistan Students Association's Coalition Executive Board. Your efforts and dedication have been instrumental in orchestrating this event, and it's your hard work that has brought us all together for such a fruitful discussion. Additionally, a heartfelt thank you to all of our participants for your active involvement and keen interest. It's your participation that truly makes these sessions meaningful and successful. We hope you leave today feeling inspired and motivated to make a positive impact in our community and our nation. As we part ways, let's remember that our discussions and learnings don't end here. Let us carry the knowledge and inspiration forward, continuing to engage in meaningful actions for the betterment of Pakistan. Stay connected with the PSA Coalition for more interactive sessions and opportunities to grow together. Your continuous engagement is what drives our collective efforts towards a brighter future for our Pakistan. Thank you once again, and let's keep striving for a better Pakistan. Assalamu alaikum. Thank you.